अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये खुसूसी ट्रांसमिशन ऑन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान जो कि इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, उनकी मसरूफियात के हवाले से और इस दौरे की अहमियत के हवाले से कल भी आपके साथ मुलाकात हुई थी शाम 7 बजे, उसमें भी हमने डिस्कस किया था और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, कुछ होनी है। बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात प्राइम मिनिस्टर की डोनाल्ड ट्रंप से होनी है जो कि अमरीकी सदर हैं, और कल के अमरीकी सदर के बयान के बाद जो कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ दिया है और इस्लाम को एक वंस अगेन एक इंतहा पसंद मजहब करार देने की कोशिश की अपनी स्टेटमेंट के अंदर, उसके बाद इस्लामी दुनिया के अंदर खास तौर पे और बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर अमूमी तौर पर इस बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जो अपने तासुब की वजह से मशहूर सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके स्टेटमेंट के बाद जहां पे उन्होंने काफ़ी तादाद में मौजूद इंडियंस के सामने ये स्टेटमेंट दी, उसने जहां पे एक जानिब अमरीका के हवाले से, अमरीकी लीडरशिप के हवाले से बहुत सवाल खड़े किए, वहां पे कई ऐसे इशूज़ जैसा कि कश्मीर है जिनका ताल्लुक ह्यूमन राइट से है, जो कि इस वक्त दुनिया के सामने एक फ्लैश पॉइंट, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की सूरत में मौजूद हैं, उन मसाइल के ऊपर भी कई उंगलियां उठ गई हैं और इस वक्त दुनिया ये देख रही है कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो किस जानिब जा रही हैं। क्या सिर्फ ये मुआशी जंग है, क्या सिर्फ इसको मुआशी अदसे से देखा जाएगा या फिर आने वाले वक्त के अंदर इंसानी हुकूक की भी कोई अहमियत होगी, जो फिल वक्त मामला कश्मीर या सबाव मसला फ़लस्तीन को देखकर लगता है कि दुनिया इस जानिब नहीं देखना चाह रही। दूसरी जानिब जो मशरिक़ वुस्ता की डेवलप होती हुई सूरत हाल है, उसके ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जितने भी नाक़िदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद सऊदी अरब ने एक गलती की है इस वक्त इंगेज करके अमरीकी ट्रूप्स को और अमरीका को, लेकिन दूसरी जानिब जो इनसिक्योरिटीज़ है सऊदी अरब की, उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता इस वक्त जो वहाँ पे मामला चल रहे हैं। और इसमें हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का किरदार इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लिखने वाले ये भी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार शायद जैसा पहले था वैसे ही है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इस सारी सूरत हाल का एक तो जायजा लेंगे जी किस जानिब जा रही है। UNGA के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच आनी है जिसके ऊपर इस वक्त पूरी कौम की नजरें हैं और पूरी कौम देख रही है कि इमरान खान साहब किस तरह से एडवोकेसी करते हैं पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और कश्मीरियों की बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर क्या मतन होता है उस तकरीर का, और उसके साथ साथ क्या उस तकरीर का वो इम्पैक्ट आएगा जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है, या उससे पहले जो हमारी गैर रस्मी मुलाकातें होनी है या रस्मी मुलाकातें होनी है उनके अंदर पाकिस्तान को अपना एक नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा। और फिर उसके साथ साथ इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। हम ये नहीं समझते और हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि एक तकरीर के बाद यकसर सब कुछ तब्दील हो जाएगा। तो क्या इससे वो मोमेंटम जिसको पाकिस्तान लेके चल रहा है उसको बूस्ट मिलेगा या कम होगा, ये वो सारे सवालात हैं जिसका जवाब हमें चाहिए, इसमें हम बात करेंगे। हमें हमारे पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया, आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सलमान जावेद साहब मौजूद हैं जो कि तज्जियाकार हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं। इनका तज्जिया इसी हवाले से प्रोग्राम का हिस्सा होगा। हमें जनाब शफीक अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि एनालिस्ट है, तज्जियाकार हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको देखते हैं और इंडस न्यूज़ से पहले वाबस्ता रहे हैं और अब भी जर्नलिज्म में मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। SM हाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, हमारा पाकिस्तान टेलीविजन का भी फेस है, डिफेंस एनालिस्ट है, कई किताबें लिख चुके हैं और डिफेंस एंड डिप्लोमेसी के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं, तो इनका तजर्बा भी हम आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और अब से कुछ देर के बाद हम आपको तारुफ बल्कि करा देते हैं। हमें मलिया हाशमी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, आप भी तज्जियाकार हैं और पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी सियासत के हवाले से और बैनुल अक़वामी जो सिफारतकारी है उसके हवाले से इनका तज्जिया प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मलिया साहिबा आपको भी फॉर्मल वेलकम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हाली साहब थैंक यू वेरी मच सर। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था फॉर द इंडियंस और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था दैट वी हैव शोन अप ऑन द रोड्स और पूरे US को, पूरे US मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, पाकिस्तानीज, कश्मीरीज एंड सिख कम्युनिटी, हमारे सिख भाइयों ने एक शानदार मैसेज दिया और एक कंबाइन स्लोगन के साथ वो लोग सड़कों के ऊपर हमें नजर आए और उसका एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया इन माय ओपिनियन। कल का दिन यानी कि पाकिस्तान के हवाले से आज का दिन जो कि रात का वक्त था, कैसे रेट करते हैं सर इसको आप, मसला कश्मीर को लेकर और इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? थैंक यू कि आपने ये इतना अहम सवाल पूछा और आपकी तमहीद के बाद एक्चुअली बहुत कम रह गया कहने को, लेकिन अपना मैं ज़ाती तज्जिया आपको ये दूं कि मैं इस सारी चीज़ को फॉलो कर रहा था जी और मेरा दिल लगा हुआ था, मुझे अंदाज़ा था कि क्या होना है, लेकिन मेरी बातें हो रही थी मेरे साथियों से जो अमेरिका में तयन और अमेरिकन सिटीजन्स हैं लेकिन पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, कश्मीरी ओरिजिन के हैं। ये एक्चुअली इन सब लोगों की मेहनत थी कि पाकिस्तानी इतनी तादाद में और फिर सिख इतनी तादाद में और उसके अलावा दूसरी इंडियन माइनॉरिटीज के भी लोग वहां मौजूद थे, वो इतनी तादाद में नहीं थे लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि एक जल्लाद,
ایک قاتل اور ایک جھوٹے شخص کی شان میں ہیوسٹن میں ٹھیک ہے بہت بڑا مجمع تھا ان کے کہنے کے مطابق 50,000 پاپولیشن. اٹس اے بگ پاپولیشن. دوسرے یہ کہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ جب عمران خان تشریف لے گئے تھے واشنگٹن ڈی سی میں تو انہوں نے جو ہے 28,000 کا مجمع جو ہے اور اس سے خطاب کیا تھا اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پاپ سٹار. تو اس وقت سے چونکہ میں بھارتی چینلز پہ بھی جاتا ہوں وہ بہت سڑے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اس سے بڑھ کر کے کریں کیونکہ انڈین سائیکی یہ ہے. لیکن امپورٹنٹ میسج دو ہیں. ایک تو کہ اتنی تعداد میں لوگ وہاں اسٹیڈیم کے باہر موجود تھے اور ان کے پاس جو پلاکارڈز تھے وہ بڑے مطلب کہ معنی خیز تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہیوسٹن وی آر ان ٹربل یہ جو ہے جملہ بولا جاتا تھا جب خلائی جہاز جاتے تھے اور کوئی مسئلہ ہو جائے چونکہ سارے وہ ہیوسٹن سے ٹیک آف کرتے تھے تو ان کا ایک فقرہ ہوتا تھا ہیوسٹن وی آر ان ٹربل. تو ہوتا ہیوسٹن وی آر ان ٹربل اینڈ دی ٹربل از مودی. تو یہ بڑی معنی خیز بات تھی اور یہ رجسٹر ہوئی ہے. لیکن اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ خطابات میں کیا کہا گیا. یہ بہت تکلیف دہ بات تھی. مودی سے تو ہمیں یہی امید تھی. ٹرمپ سے بھی کچھ حد تک یہ امکانات تھے لیکن ٹرمپ کا اس طرح ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے آنا اور اس کے علاوہ یہ کہ اسلامک ٹیررزم جو کہ آئی ایم سوری ٹو سے یہ ٹرم ہی مس نومر ہے کیونکہ اسلام اور ٹیررزم دونوں متضاد چیزیں پھر بھی انہوں نے ٹرول کرنے کی کوشش کی. اسلام کو ایک انہوں نے انتہا پسند مذہب بتانے کی کوشش کی جو کہ مودی کے لیے تو ملک اینڈ ہنی تھے. لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب کے لیے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا اب کی باری ٹرمپ سرکار کی. اس کا مطلب ہے کہ ان کا اشارہ تھا کہ اگلے جو اب کی بار مودی سرکار سے انہوں نے وہ نکالا اپنا کہ الیکشنز آنے والے ہیں. ایک الیکشن ایمبیسڈر کے طور پہ مودی کام کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ کے لیے. دس از واٹ اے گیو اینڈ ٹیک از گوئنگ آن ان انڈیا اینڈ ان یو ایس اے. لیکن یہاں پہ جو امریکن نیشن ہے اس کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. دا وے ٹرمپ از ڈرائیونگ دیئر پالیسیز اینڈ آل. آپ کو یاد ہوگا کہ ووٹ سب سے زیادہ یو ایس کے اندر ہلری کو پڑے تھے ٹرمپ کو نہیں پڑے تھے. سیٹس ٹرمپ کو ملی تھی ڈیو ٹو دیئر الیکٹورل پروسیس. اس سے ثابت یہ ہوتا. اور پھر اس کے بعد جو ایک جسے کہتے ہیں انسٹاپیبل جو پروٹیسٹ وہاں پہ جاری رہے تھے مختلف لوگوں کی جانب سے ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی. میں اس سے پہلے یو ایس میں ہم نے اتنے بڑے پروٹیسٹ نہیں دیکھے وائٹ ہاؤس وغیرہ کے سامنے. خیر جس جانب یہ ساری صورتحال جا رہی ہے ڈز انڈیا نو ڈز ورلڈ نو کہ یہ کس جانب لے جائے گی دنیا کو, پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو. اس طریقے سے اگر آپ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ڈیو ٹو یور پولیٹیکل انٹرسٹ تو یہ کس جانب صورتحال جا سکتی ہے اور کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے. کیا اس کو ریئلائز کر رہی ہے دنیا اور خاص طور پہ امریکہ اور انڈیا؟ دیکھیں پہلے تو میں ایڈ کرنا چاہوں جو پہلے دو کویسچن تھے تو اس میں پہلے نریندر مودی نے 2 جھوٹ بولے اور وہ پوری دنیا سن لے کیا جھوٹ بولے. اس نے پہلا جھوٹ بولا کہ جی 9/11 جو ہوا اس کی پلاننگ پاکستان کی طرف اشارہ ہوا اور دوسرا اس نے کہا 26/11 کی پلاننگ پاکستان کی طرف اشارہ کیا. لیٹ می کریکٹ دی انٹائر ورلڈ. فرسٹ آف آل جو 9/11 ہوا ہے سب کو پتا ہے دا پلان واز میڈ ایٹ ہیمبرگ ان جرمنی. 16 لوگ تھے جس میں عطا محمد شامل تھے. وہ ایک مسجد تھی جہاں پہ پلان کیا 9/11 کا. اس میں کوئی رول پاکستان کا نہیں تھا. اگر اس کو وہ جو ایک الزام لگا کہ جی اسامہ بن لادن کا تھا تو وہ افغانستان میں تھے, وہ کوئی پاکستان میں تھے نہیں. تو پہلا مودی نے یہ جھوٹ بولا. دوسرا جھوٹ جو 26/11 کا بولا وہ انڈین میڈیا کے اوپر ہے کہ جی اس میں جو مین پلانر ہے اس کا نام ہے ڈیوڈ کولمن ہیڈلے جس کو سزا بھی ہوئی ہے, جو اس نے کئی ریکی بھی کی تھی, کئی دفعہ وہ گیا بھی تھا along with another American national. اس کا نام تھا تہاور حسین رانا یا تہاور رانا. ٹھیک ہے. پلان امریکہ میں ہوتا ہے آپ اشارہ پاکستان کی طرف کرتے ہیں. پلان جرمنی میں ہوتا ہے آپ پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بیسیکلی ان کی ایک سائیکی ہے وہ ہے اسلام دشمنی. یہ جو ساری چیز لیتے ہیں نا یہ سیم اسرائیل کو فالو کر رہے ہیں. ادھر بھی مسلمان دشمنی ہے جو کچھ وہ فلسطین سے کر رہے ہیں, یہاں پہ بھی اسلام دشمنی ہے اور جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو کچھ وہ پلان ہے کشمیر وہ کر رہے ہیں. تو یہ 2 جھوٹ تو انہوں نے بولے. ایک اور جھوٹ جو بولا وہ ٹرمپ صاحب نے جو بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ ان کا کتا ٹامی اور ہمارا کتا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ہو تو وہ کہتے ہیں جی وہ ایک شوٹنگ ہوئی ہے اور وہ ایک شوٹر تھا. کتنی کلنگ ہوئی وہ امریکہ میں ریسنٹ اس میں, اور وہ بھی بیکاز آف وائٹ سکن. جو کچھ ہوا نیوزی لینڈ میں
تو وہ ٹیررزم نہیں ہے. They don't call it terrorism. They don't even mention. Of course they don't. such incidents. اچھا ادھر کچھ ہو جائے مسئلہ ٹیررزم ہے, اسلامک ٹیررزم ہے. بھائی آپ نے جو پالیسیاں اڈاپٹ کی ہیں تو آپ سری لنکا کے اندر جو کرتا رہا, بھائی جو سری لنکا میں جو ہوا ابھی ریسنٹلی جو ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے کہاں سے وہ پلاننگ ہوئی؟ تامل ناڈو سے ہوا ہے نا, پتہ چل گیا تامل ناڈو سے. اور کس کو, اور اس کو بیک کون کرا تھا؟ اچھا پرابلم ہماری ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ پرابلم ہماری میڈیا کی ہے. وائی وی فیل ٹو ہائی لائٹ دس؟ ہم نے انٹرنیشنل فورم پہ یا انٹرنیشنل فورم پہ کیوں ہم نہیں لکھے گئے؟ وہ تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بات انٹرنیشنل فورم پہ لے جاتے ہیں. آپ کیوں فیل ہوئے؟ اس لیے کہ آپ لوگ کا انٹرسٹ نہیں ہے. دوسری بات, آپ ود ڈیو اپالوجی, ترجیح نہیں ہے, ترجیحات نہیں ہے, نالائکی آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کو ہائی لائٹ ہی نہیں کر رہے. بھائی وہاں پر دیکھیں, الجزیرہ نے سٹوری کی, 4-5 سال پرانی بات ہے کہ دلی کے سے تقریباً 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا کیمپ ہے جہاں پہ RSS ٹرین کر رہی ہے بچوں کو. ٹھیک ہے, الجزیرہ کی ویب سائٹ پہ سارے چیک کر لیں, جسٹ گوگل اٹ, یو ول فائنڈ دی اسٹوری. BBC نے جتنی دنوں میں رپورٹس کی ہیں, if you want to see, اچھا ہمارے یا تو آپ دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں, آپ وہ دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. تو ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے نا, دیکھیں ابھی آپ جو کشمیر میں کر رہے ہیں, ابھی جو کر رہے ہیں, یہ پوری دنیا کو آگاہ کرنا ہے. ہم ایک لیول پہ تو کامیاب ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اس نے فوکس کیا ہے. میرے خیال میں سر آگاہی کی جہاں تک بات ہے تو دنیا کو آگاہ کیا جا چکا ہے. آپ یہ کہ کیا دنیا اس پہ اس سے ہم سننے کو تیار. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. میں آگے بڑھتا ہوں. سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, ایک تو کل جب انڈین پرائم منسٹر مودی نے اسپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پہ ان کو بھی کشمیر کے حوالے سے مسئلہ ہے جن سے اپنا ملک نہیں سنبھلتا. He was actually trying to criticize Pakistan. اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈین پرائم منسٹر کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, جس طریقے سے پاکستان نے پچھلے 18-20 سالوں کے اندر دہشت گردی کے خلاف اور دنیا کے ٹفسٹ بیٹل فیلڈ کے اندر جس طریقے سے اپنے اینیمی کو ڈیفیٹ کیا اور somehow unseen اینیمی کو ڈیفیٹ کیا ہے, آئی تھنک اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے, نہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہے نہ اس سے پہلے ہے اس قسم کی جنگ کی. تو دنیا کے اوپر ہمارا ریزالو تو واضح ہے, اس کے باوجود کیا مودی اپنی قوم کی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان انڈینز جو کہ اپنے ملک کے لیے ٹیکس پے کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان کو مودی غلط راہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس خطے کا ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو انہوں نے بات کی ہے؟ مودی نے جو بات کل کی ہے اور انہوں نے پاکستان کا ڈیفینیٹلی اس کے اندر اپنے ایک سبلیمنل میسیجنگ کے تھرو انہوں نے پاکستان کو ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ وہی ریٹرک ہے جو کہ انہوں نے اپنے الیکٹورل کیمپین کے دوران بھی, ایک بہت مشہور ان کی تقریر ہے جو کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دوبارہ وائرل ہوئی تھی, اس میں بھی انہوں نے ایگزیکٹلی یہی الفاظ کہے تھے. ابھی تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ ان سے اپنا ملک نہیں سنبھل رہا, اس میں انہوں نے بلوچستان کا بھی نام لیا تھا, اس میں انہوں نے پشتونستان کا بھی نام لیا تھا, اس میں انہوں نے کشمیر اور GB کا بھی کہا تھا. تو یہ تو وہی ریٹرک ہے جو کہ وہ اپنی قوم کو سنانا چاہ رہے تھے, جو کہ وہاں پہ آڈینس تھی اور جو ان کی ڈومیسٹک ایک اپنا ایک پولیٹیکل جو وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ میں نے کس طریقے سے ایک بہت بڑا شو کر کے اور مودی کو ٹرمپ کو وہاں پہ بلا کے اور اس کے علاوہ وہاں پہ کانگریس مین کو کچھ وہاں پہ بلا کے, تو میں وہ ریٹرک شاید وہاں پہ بیچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن انفارچونیٹلی جیسا بھی ہمارے دو سینئر اینالسٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ دنیا کو تو یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس وقت جو RSS کے آئیڈیالوجی کے بیسس کے اوپر جو BJP اپنی پالیسی کو فالو کر رہی ہے اور لے کے چل رہی ہے, جو کچھ اس نے کشمیر میں کیا پچھلے 50 دنوں کے اندر, وہ اب دنیا پہ واضح ہو چکے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کافی حد تک پک کر لیا ہوا ہے. اور جو ہیوسٹن کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ پورے امریکہ میں جس طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یا EU میں جس طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, وہ واضح ہے اس بات کو کرنے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ ریٹرک اب دوبارہ سے بکنے والا نہیں ہے. اچھا, پھر جو ٹیررزم کو پاکستان کے ساتھ لنک اپ کرنے والی بات ہے, وہ اگین جیسے آپ نے بھی اس بات کا مینشن کیا کہ پاکستان کا ریزالو اور پاکستان کی وکٹری یہ دونوں پوری دنیا کے سامنے واضح ہیں. آپ اگر اسٹریٹجک انالیسس کریں اور اسٹریٹجک بیلنس دیکھیں یا اسٹریٹجک پارٹنرشپس دیکھیں تو پاکستان کی اس وقت جن ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ دنیا کے اوپر ایک واضح اسٹیک رکھتے ہیں. اس میں چائنا انوالو ہے, اس میں اس کے اندر رشینز انوالو ہیں, سعودیز کے ساتھ آپ کا دوبارہ ریوائیو ہو چکا ہے. ریجن کے اندر آپ دوبارہ سے کوشش کریں کہ افغانستان کے ساتھ ایک پیس ڈیل جو ہے اس کے اندر آپ ایک رول پلے کریں. کل زلمے خلیل زاد کے ساتھ عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے اندر انہوں نے دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا کہ پیس پروسیس کے اندر ہم جو ہے وہ پوری طرح اپنے آپ کو
انوالو کریں گے. تو یہ ہمیں ان سائڈ لائن سے جو میٹنگ ہو رہی ہے ان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے بجائے ان آپٹکس کے جو کہ مودی اس وقت وہاں پہ کریٹ کرے. جیسے کہ حالی صاحب نے کہا کہ وہ انہوں نے اپنی دنیا کو اور اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو دکھانا دے کہ عمران خان نے چونکہ 28,000 کا جلسہ کیا ہے تو ہم نے بھی 50,000 کا کرنا ہے. It obviously doesn't matter. جب آپ اپنے سارے لوگوں کو وہاں پہ ایک اسپانسرڈ جلسہ وہاں پہ کرواتے ہیں. ورلڈ نوز کہ پاکستانی خود سے اپنے ریسورسز کی بیس پہ وہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے وہ ایک آپ کچھ ایڈ کرنا اس میں دیکھیں ہمیں نا ڈیٹا کے اوپر جانا چاہیے. 6 لاکھ پاکستانی شاید ادھر ہیں موجود اس وقت امریکہ میں اور 4 ملین انڈینس موجود ہیں 40 لاکھ. تو یہ ایک فریکشن ہے. 6 لاکھ کے بدلے میں آپ 40 لاکھ سے اگر صرف 50,000 کا جلسہ کرائے تو یہ بتاتے خود ایک ایسا پروپورشن ہے جو کہ ڈیموکریسی کے اندر چونکہ نمبر کاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو کر لیتے ہیں. دوسرا آپ کا جو اکنامک اینگل ہے وہ یہ کہ 1.42 بلین کے اوپر اس وقت امریکن اور انڈین وہ کھڑی ہوئی ہے ٹریڈ کھڑی ہوئی ہے جو کہ فریکشن ہے صرف 700 ملین کی جو ٹریڈ چائنا اور انڈیا کے درمیان ہے. تو اس لیے اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو وہ کس سائڈ پہ کھڑا ہوا اور امریکنس کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے تو اس سے زیادہ اتنا فرق پکچر کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا ڈونلڈ ٹرمپ نے جب عمران خان ان سے ملے تو ایک سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد پھر دی کہ میں میڈیٹ کر سکتا ہوں اور میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کے لیے آئی کین پلے مائی رول. لیکن اس کے بعد کل جو ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹنر کے ساتھ ایک اکنامک پارٹنر کے ساتھ سم اسٹریٹجک پارٹنر کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں, نیچا دکھانا چاہتے ہیں. دس از what ٹرمپ واز ٹرائنگ ٹو شو. حالانکہ اس کو اب اس بات کا بھی ادراک ہے کہ پاکستان کو اس پہ فرق نہیں پڑتا ہے. جب پاکستان ہیز آلریڈی سیڈ وی ول ناٹ ڈو مور فار یو, ہم وہ کریں گے جو ہمارے لیے بہتر ہے, پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں. تو اس کے بعد ٹرمپ کے اس جیسچر کا کوئی مطلب بنتا ہے, کوئی امپیکٹ بنتا ہے when it comes to پاکستان امریکہ ریلیشن شپ یا ریجنل جو سچویشن ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جیسے سلمان نے ابھی بالکل آپ کو صحیح بات کی کہ ٹرمپ اس وقت اسٹیٹسٹیکل فگرز پہ غور کر رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو پاکستانی امریکنز ہیں وہ صرف 6 لاکھ ووٹرز ہیں جبکہ انڈین امریکنز 40 لاکھ ہیں. تو وہ اپنے ووٹس کو سیکیور کر رہے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 2010 سے 17 کے درمیان 40% آبادی بڑھی ہے انڈین امریکنز کی. سو وہ اس وقت بالکل اکنامکلی اور الیکٹورلی وہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, صرف اور صرف اپنی الیکشن کیمپین پہ فوکس کر رہے ہیں. بسائڈ خان صاحب سے مل کے انہوں نے جو بھی سٹیٹمنٹس دی ہوں, کل وہ جو زبان بول رہے تھے, جو ان کی ٹون تھی وہ تھی جو مودی سننا چاہتے تھے. وہ مودی کی زبان بول رہے تھے تاکہ انڈین امریکنز پوری طرح سے ان کی طرف آئیں. کیونکہ آپ اگر غور کیجئے تو انڈین امریکنز کی ایک وسیع تعداد ہے جو کہ ہلری کلنٹن کو ووٹ کرتی رہی ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ کو جی ایگزیکٹلی تقریباً 66 to 67% انڈین ووٹرز جو ہیں وہ ہلری کلنٹن کو ووٹ کرتے رہے. سو وہ اب اس ووٹر بیس کو چونکہ اپنی خود کچھ ایسا سیل نہیں کر سکے کہ وہ ان کی طرف آئیں, سو وہ اب مودی کی آڑ میں وہ ووٹس لینا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ مودی صاحب کو اپنی جس وقت وہ اسلامک ٹیررزم کی بات کر رہے تھے تو ان کو ساتھ میں یہ ضرور بتانا چاہیے تھا, پورے امریکہ کو بتانا چاہیے تھا کہ ہمارا کلبھوشن یادو حسین مبارک پٹیل کا فیک آئیڈینٹی لے کر بلوچستان میں امن کا پیغام لے کر آیا تھا یا وہ دہشت گردی کرنے آیا تھا. اس میں ایک تھوڑا سا ہارش پوائنٹ ہے کہ یہ It was us who were supposed to tell this to the world at that time. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا یہ پچھلے 4-5 سال میں تو ہم ڈپلومیٹکلی بہت ہم نے مار کھائی نا. اب پچھلے 1 سال میں پاکستان کی حکومت جو کر سکتی تھی اس نے کیا. اور اگین سلمان نے بالکل صحیح بات کی کہ 40 لاکھ لوگوں میں سے 50,000 اکٹھے کر کے جلسہ کر لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں. 6 لاکھ میں سے اتنا جو کراؤڈ نکلا خان صاحب کے لیے تو وہ obviously it speaks volumes about which political leader is more popular on global front. ٹھیک ہے. اب ہم یہ اب چاروں کے سامنے میرا سوال ہے اور 1 by 1 بھی جواب دے سکتے ہیں. if somebody wanna add تو floor is open. جب ہم اس سپیچ کے کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں, آپ انٹرنیشنل اتنے بڑے فورم کے اوپر جب سپیچ کرتے ہیں, دو کہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا, اس سے پہلے یہ ریکارڈ ہمارے پاس تھا, ہم نے سب سے بڑا جلسہ کسی بھی غیر ملکی رہنما کا ڈی سی کے اندر کیا اور دنیا کو دکھایا. اب کل چونکہ انڈینز نے کیا اور وہ تعداد میں زیادہ ہیں تو اس وجہ سے. لیکن جو سپیچ کا کانٹینٹ ہے لگتا ہے کہ ٹوٹلی اینٹائی اسلام اینٹائی پاکستان سپیچ نریندر مودی نے بھی کی اور وہ مسلسل ایک معاملے پہ فوکس کیے ہوئے تھے, اینڈ دیٹ واز کشمیر.
اس سے ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مودی کو مکمل طور پر اس وقت اس انٹرنیشنل پریشر کا سامنا ہے یا somehow ڈومیسٹک پریشر کا بھی سامنا ہے کشمیر کے حوالے سے، جس کو پاکستان مسلسل بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان ریئلائز کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل ان کی سپیچ جو کہ پاکستان اینڈ کشمیر سینٹرک سپیچ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس سے لگتا ہے کہ مودی کس حد تک کشمیر کو لے کر انڈر پریشر ہیں اور بار بار اس داغ کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یور ٹیک۔ عمران، آپ کی وساطت سے میں ایکچولی اپنے سامعین اور اگر ہماری فارن آفس سن رہی ہے تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈینجر کیا ہے، کیونکہ عمران خان کا مضمون چھپا 30 اگست کو کشمیر سے متعلق، اور جو ڈینجرز ہیں، جو خطرات ہیں، انہوں نے بہت ہی وضاحت سے بیان کر دی۔ آئی تھنک اٹ واز اے ویری ویل ریٹن نیو یارک ٹائمز کے اندر، نیو یارک ٹائمز کے اندر۔ اور 20 ستمبر یعنی 3 دن پہلے ہارش وریندر شنگلے جو کہ انڈیا کے سفیر ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، ان کا مضمون چھپا ہے جس کا عنوان ہے کہ انڈیا از گوئنگ ٹو ٹرن کشمیر انٹو اے پراسپرس اسٹیٹ۔ اور اس کے اندر جو جھوٹ ہے، اس لیے میں بیان یہ اس وجہ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی پوائنٹس نریندر مودی اپنی تقریر میں بھی کریں گے، تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے کے سارے جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ اور وہ ابتدا کرتے ہیں، میں بہت ہی مختصر طریقے سے آپ کو صرف جو مین پوائنٹس ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، انہوں نے پاکستان کو ٹرول کرنے کی کوشش کی ہماری اکانومی کے اوپر، اور مودی نے تو صرف اشارہ کیا تھا، انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ان کی تو اکانومی اتنی جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو عمران اپنے جو ہے گھر کو سنبھالنے بجائے ہمارے بارے میں بات کرنے کے۔ دوسرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 370 ہے اور جو 35A ہے، یہ اصل میں بہت ضروری تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے کشمیر کی ترقی رکی ہوئی تھی، یہاں کرپشن ہو رہی تھی، اور یہاں پہ جو ہے لوگوں کو ان کے مراعات اور ان کا انصاف نہیں مل رہا تھا، لیکن اب چونکہ ہم نے یہ ہٹا دیا ہے تو اب یہ سب کچھ ان کو ملے گا۔ اس کا جواب بہت مختصراً یہ ہے کہ سب کے سامنے ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر مطلب کہ کیا بات تھی؟ کیا آپ بندوق کی سنگینوں کے نوک کے اوپر ان کو پراسپیرٹی دلائیں گے؟ دوسرے یہ کہ جنرل وی کے سنگھ جو کہ 2010 سے لے کر کے 2014 تک بھارتی سینا کے سیناپتی تھے، یعنی کہ کمانڈر ان چیف تھے انڈین آرمی کے، اب بی جے پی کے ممبر ہیں اور انہوں نے ریٹائر ہوتے ہی جوائن کیا، پچھلی گورنمنٹ میں بھی منسٹر تھے، اب بھی منسٹر ہیں۔ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ جو ٹیکنیکل ڈائریکٹریٹ ایک سروسز انہوں نے بنائی تھی TDS، اس کے فنڈز استعمال کیے گئے تھے مقبوضہ کشمیر میں عمر عبداللہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے۔ تو آپ بتائیے، کرپشن وہ خود کرا رہے ہیں اور آپ کرپشن روکنے چلے ہیں 370 کو روک کر کے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسرائیلی جو آڈینس ہے اس کو اب ان کا مطلب یہ کہ سمپیتھی گین کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو نہ ریکگنائز کرتا ہے، نہ پاکستان جو ہے اینٹی سیمیٹزم کو روکتا ہے۔ بھائی، پاکستان نے کبھی نہیں کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے، انہوں نے صرف شرط رکھی ہے کہ آپ پہلے فلسطین کو ریکگنائز کریں، اور یہ بہت اہم اور کڑی شرط ہے، پرنسپل سٹینس ہے۔ لاسٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے یہ اسلامک ٹیررزم کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم جو ہے وہ پھیلا رہا ہے اور بمبا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے جواب تو ہمارے دونوں دوستوں نے، شفیق بلکہ تینوں نے، بہت احسن طریقے سے دے دیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جانے سے پہلے اپنے دورے پہ تورخم کے مقام پہ عمران خان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نو نان اسٹیٹ ایکٹر، نو ایکٹیوسٹ، نو جہادی شوڈ انٹر، یعنی کہ آپ کشمیر کے میں نہ جائیں ورنہ آپ کشمیر کے کاز کو اور پاکستان کو ہرٹ کریں گے۔ اور انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر بھی یہی بات کی تھی، آزاد کشمیر میں بھی یہی بات، اس کو ہم پرسو نہیں کر لیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہ دیکھیے کہ اس بیان کو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، ایلس ویلز نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے کتنا ویلکم کیا ہے، اور اس کے بعد پھر الزام لگانا کہ ہم ٹیررزم کا منبع ہیں۔ معاف کیجیے، یہ اپنی فورن پالیسی کو پولیٹیکل بیسس پہ چلانا ٹرمپ کے لیے، ایون اف لائک دیر آر، آپ نے کہا کہ 6 لاکھ 4 لاکھ پاکستانی ہیں، اوور آل اگر امریکہ کی بات کریں تو وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو یہ بڑا ہارمفل ہے جب آپ کسی ایک ملک کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، آپ اپنے کئی ملک کے لوگوں کے بیسک رائٹس کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کے ایکٹ سے۔ تو یہ کیسا رہے گا ٹرمپ کے لیے ان فیوچر؟ آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر آپ دیکھیں امریکہ کی پالیسیز کو
تو امریکہ سوائے اپنے کسی اور کو نہیں دیکھتا. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ویسے میں مثال دیتا ہوں, دنیا میں ترقی جو کوئک ترقیاں کی ہیں وہ کی ہے ملیشیا نے, تھائی لینڈ نے, یہ ساؤتھ کوریا نے, کیا چین نے. کیا ملیشیا کا کبھی مہاتیر محمد امریکہ گیا ہے؟ آپ ریکارڈ دیکھ لیں 30 سال میں. اس کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی مشہور ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ امریکہ سے دور رہیں. سمپل. دس از لینگویج بائی دا وے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہماری اپنی بہت سارا کمزوریاں ہیں, ہماری اپنی اتنی کمزوریاں ہیں معاشی طور پہ, ہماری ڈپلومیٹک کمزوریاں ہیں, تو ہم پھر مجبوراً چلے جاتے ہیں. تو تھوڑا سا پاکستان کے کانٹیکس میں ماڈریٹ کر لینا چاہیے اگر آپ بحیثیت ملک ترقی کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہی جو ہے. شخصیات ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ نزدیک رہتے ہیں. وہ ایسے ہی ہے بحیثیت ملک. آئی ایم سوری. اچھا, دوسری بات پرابلم یہ ہے کہ اس سے پہلے براک اوباما تھے, اس سے پہلے بش تھے. بھئی کنہوں نے مسلمان ممالک کا بیڑا غرق نہیں کیا؟ ٹھیک. ان کے ہیومن رائٹس کدھر ہے؟ یہ جو ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشن میں, اس کو یہ ویٹو کس طرح کر لیتے ہیں؟ یہ فلسطین کے حق میں جتنے بھی ریزولوشن گئی ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں, امریکہ نے ہمیشہ ویٹو نہیں کیا اس کو. کیا گوانتانامو بے کے اگینسٹ جو کہ بہت سی چیزیں موجود ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر, کیا انہوں نے مانی ہے؟ وہ ایسا ہی ہے. وہ ایکچولی ہم اس کو بڑھا چڑھا کے وہ کرتے ہیں. ہماری پرابلم, اور مے بی بیکاز اکنامیکلی اور دیگر لحاظ سے وہ مضبوط ہے تو اس کی کوئی ایسے فلاز ہمارے سامنے آتے نہیں ہیں. دیکھیں جس کے پاس وہ کون سا پنجابی کے, سوری میری پنجابی وہ کمزور ہے, جنہ دے کر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے, تو بس اب ان کے پاس دانے ہیں, پیسے ہیں, تو دیٹ از وائی. ہم کمزور اس لیے کہ ہم معاشی کمزور ہے تو ہماری آواز بھی کمزور ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, یور کامنٹ آن اٹ. اس میں نا ہمیں ایک ہمارے میڈیا کو اسپیشلی اور ہمارے جو ایکیڈیمیا کے لوگ ہیں یا جو ہمارے ڈپلومیسی کے اندر لوگ ہیں, ان کو ایک بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چاہیے کہ جو اکنامک سیکٹر کو بہت زیادہ ہم انڈیا کے ڈسکس کرتے ہیں, اس ببل غبارے کے اندر سے بھی ہوا نکل چکی ہوئی ہے. ابھی جو اکنامک انڈیکیٹرز آپ دیکھیں انڈیا کے, تو وہ ڈاؤن بہت زیادہ نیچے جا چکا ہے. ان کے بہت زیادہ انمپلائمنٹ کے ایشوز چل رہے ہیں, اس کو فیروشسلی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. کسی نے ویسے سوری ٹو کٹ یو لکھا بھی ہے کہ یہ 4 ملین جو انڈین وہاں پہ موجود ہے یہ اس لیے بھی خوش ہیں اور اس لیے بھی ویلکم کرے تھے کہ ہمیں واپس کے انڈیا نہ بلا لیں. نوکریاں نہیں ہیں. نوکریاں نہیں ہیں. دوسرا یہ دوسری بات یہ کہ ابھی تو صرف ڈپلومیٹک اینڈ کے اوپر ہماری جو ہے وہ بیٹل چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ, اور وہ الحمدللہ اگر ہم اس کو دیکھیں پاکستان کے اینڈ سے جو پچھلے 1 سال کے اندر اسپیشلی پچھلے 2 مہینوں کے اندر جتنی ایفرٹ ہوئی ہے وہ سیٹسفیکٹری. ایک پوائنٹ ایکچولی میں بھول گیا ہوں. دیکھیں ابھی 2018 کی کچھ اسٹیٹسٹک آئی ہیں اباؤٹ انڈیا. ٹاپ پہ مہاراشٹرا ہے جس نے ترقی کی ہے بیکاز آف دی فلم انڈسٹری. دوسرا تامل ناڈو ہے. تیسرا کشمیر تھا بیکاز آف دیئر آرچرڈ, ان کے سیب اور خصوصاً اخروٹ جس کی فصل اب اتاری نہیں جا رہی اور آلموسٹ سارے ان کو معاشی بھی قتل کیا جا رہا ہے, ان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. جی سر, تو اس میں ڈپلومیٹک اینڈ کے اوپر تو ہم لوگوں نے جتنی بھی ایفرٹ کرنی تھی وہ ہم کر رہے ہیں. جو اس کا اگلا سٹیپ ہوگا وہ لیگل بیٹل ہوگا. لیگل بیٹل کے لیے پاکستان کتنا تیار ہے اور کتنا تیار نہیں ہے, ہمارے فارن آفس کو اور ہمارے جو بھی لیگل انٹرنیشنل لا کے جو ایکسپرٹس آن بورڈ ہوں گے اور وہ جا کے مسلم فورمز کے اوپر پاکستان کا کیس لڑیں گے اور کشمیر کا کیس لڑیں گے, ان کو دیکھنا ہوگا. جو تھرڈ اس کے بعد جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, بہت سے پولیٹیکل لیڈرز بھی اور بہت سے ہمارے میڈیا کے لوگ بھی بہت زیادہ فورس کر رہے ہیں کہ ہمیں فوراً اس اینگل پہ چلا جائیں, وہ ہے ملٹری آپشن. ملٹری آپشن از ناٹ دا سولوشن بیکاز دس از واٹ مودی وانٹس. This is what some other stakeholders may also want. تو بلڈ جو ہے اس سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے, انٹرونشن اگر سے پہلے ہو جاتی ہے. لیکن انڈیا جب مسلسل ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر گلگت بلتستان کا نام لے گا, بلوچستان کا نام لے گا, آزاد جموں کشمیر کو بار بار آزاد جموں کشمیر کا نام لے گا, تو پھر پاکستان کو تو پرووک انڈیا اٹ سیلف کر رہا ہے نا, جو پاکستان کی انٹرنل سوورنٹی کو چیلنج کر رہا ہے. بالکل ویجیلنس آپ کی ہونی چاہیے, آپ کی پریپیئرڈنس ہونی چاہیے, ہر ایونچولیٹی کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے, آپ کو جواب دینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے, اور اگر کہیں پہ اگریسو موڈ میں بھی جانا ہو تو آپ کو وہ اس کے لیے بھی ایک گراؤنڈ پریپیئر کرنا چاہیے. وہ گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا ڈپلومیٹک اور لیگل اینڈ اوکے. میں ذرا ملیہ کا پوائنٹ لے لوں, آئی کم بیک ٹو یو. جو ہم اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی, جو ہمارے پرائم منسٹر نے اسپیچ کی, پاکستان سینٹرک اسپیچ رہی پرائم منسٹر عمران خان کی. مے بی ڈنٹ گیج دا سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم, اوبیسلی 5 اگست والی, یا پھر چونکہ پہلا ایک اجتماع تھا پاکستان سے باہر ان کا, تو انہوں نے پاکستانی پالیٹکس, ایکسپیٹریوٹس کی اہمیت اینڈ آل اس پہ بات کی. لیکن انڈیا نے اپنا سارا جو ہوم ورک کیا, اس پلیٹ فارم کو یوز کیا, وہ کشمیر کے حوالے سے کیا.
Did we sort of miss the flight? या we got another opportunity कि अब हम ऐसे ही फॉरम के ऊपर, क्योंकि इमरान खान के लिए itself कोई 50-40 हज़ार बंदे इकट्ठे करना कहीं पे कोई प्रॉब्लम Exactly. नहीं, even in अमेरिका और इंग्लैंड. We did not really miss the flight. Actually हमारे वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि ये इस किस्म का कर्फ्यू लगेगा, और फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की 11 रेजोल्यूशंस को वायलेट करके इंडिया इस बेशर्मी से अनअपोलोजेटिकली उस चीज पे डटा रहेगा, बावजूद इसके कि 50 साल बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस चीज पर बात करे, बावजूद इसके कि वो बीबीसी, CNN, TRT वर्ल्ड, अल जजीरा, जो आम तौर पर कभी भी कश्मीर या पाकिस्तान इन चीजों पे फोकस नहीं करते हैं, दे डोंट व्यू अस इन गुड लाइट, वो इसको इतना ज्यादा उठाएंगे. न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरह उन्होंने पब्लिश किया खान साहब का पीस भी, और ऑब्वियसली उन्होंने इवन इंडिया के अंदर एनडीटीवी ने भी कुछ ऐसी चीजें सामने लाई. देखिए एनडीटीवी के तो अपने रिपोर्टर ने श्रीनगर से रिपोर्ट किया कि मैं जम्मू कश्मीर में खड़ा हूं और यहां पर मुझे एक ऐसा कश्मीरी नहीं मिल रहा जो कहे कि मैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से खुश हूं. सो ऑब्वियसली बात यह है कि अपने हकायक ये छुपा लेते हैं. इनके अपने एक्स होम मिनिस्टर शिंदे ने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी कैंप्स में हिंदू टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है. इनके आरएसएस के अपने लीडर अरबजीत सिंह थे गालिबन, उन्होंने ये कहा कि हम 2021 तक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का खात्मा कर देंगे भारत से. सो ये वाली चीजें हमें नजर तो आ रही थी कि ये कर रहे हैं इस तरह की बात, लेकिन चूंकि भारत हमेशा से एंटी पाकिस्तान रेटरिक पर इलेक्शन लड़ता भी है और जीतता भी है. मोदी जो है वो नफरत की गेम में जीता है ना. उसने हमेशा से यही बताया कि मैं मुसलमानों को यूं फारिग कर दूंगा, पाकिस्तान का यूं हशर नशर कर दूंगा. तो इस चीज पर चेयर करते हैं लोग. अब आपको क्या लगता है, ये जो लोग चले नौकरियों के डर से वो कह रहे होंगे हमें भारत वापस ना बुलाएं, लेकिन वो जो 50,000 का मजमा था जो हवन्नकों की तरह मतलब वो चीख रहा है, वो ये नहीं उनके कानों में वो चीखें नहीं जाती जो कश्मीरी औरतों की, बच्चों की हैं, जो कॉमन सेंस के तहत. बर्नी सैंडर्स आप देखें, जो सबसे पहले पाकिस्तानी या मुसलमानी सबसे पहले इंसान है. देखें ट्रंप तो अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं ना, और वो सबको नजर आ रहा है जो कुछ वो कर रहे हैं. इवन अमेरिकन उनको बहुत ज्यादा इस चीज पर ग्रिल कर रहे हैं कि आप ये एंटी ह्यूमैनिटेरियन रेटरिक क्यों अपना रहे हैं आप सिर्फ इलेक्शंस के लिए. यूएस के वो जो सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, अगरचे वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उनको भी नजर आता है कि सिर्फ 4-6 लाख पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जबकि 40 लाख इंडियन अमेरिकन हैं. क्यों उनको वोट अजीज नहीं है? लेकिन वो मुसलसल उनके वो ग्रिल कर रहे हैं इंडिया को इस चीज पे. और उन्होंने हाउडी मोदी वाली चीज पे भी ये कहा कि ये एक ऐसे टाइम पे ऐसा सेलिब्रेटरी इवेंट करना कि जब कश्मीर 50 दिन से लॉकडाउन का शिकार है, डज नॉट मेक एनी सेंस. तो मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका में ऐसे कंटेस्टेंट्स भी हैं इलेक्शन के लिए कि जो कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बार अमेरिका बहुत सोच समझ के वोट करेगा. ठीक है, बिल्कुल सही है. जो जी आप मैं एक सवाल रख देता हूँ, आप चारों में से जो भी आप पहले जवाब दे दें कि उस कौमों का एक रवैया होता है जब कौमें इवॉल्व करती हैं, आगे बढ़ती हैं. चाइना की आपने चाइना का नाम लिया था. आपने देखा कि चाइना ने अपनी पॉलिसी क्या रखी, मुझसे आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं. किस तरीके से इकोनॉमिकली अपने आप को वाइबल किया, अपने जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज थे उनके ऊपर काम किया, और अब तकरीबन आप कह सकते हैं कि पूरा चाइना डेवलपमेंट की उस सतह तक पहुंच गया है तकरीबन. इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया ऑल्सो सीज द सेम काइंड ऑफ फ्यूचर, या इंडियंस को इस तरह की पिक्चर एक मोदी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. दो के स्टैट्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके अगेंस्ट जा रहे हैं अगर आप पिछले 5 सालों का मुआवजा करें तो. लेकिन उसके बावजूद ये जो इस वक्त इंडियन नेशन का एटीट्यूड है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, दे आर जस्ट सिंपली इग्नोरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी ये नहीं कहता कि कश्मीर हमें दे दो. हम तो कहते हैं कि उनको फैसला करने दे कि वो क्या चाहते हैं. तो एज ए नेशन आप इस एटीट्यूड को, इंडियंस के इस एटीट्यूड को कैसे देखते हैं, जिसकी जाने मलिया ने भी इशारा किया कि उनको खुद देखना चाहिए कि इस वक्त हो क्या रहा है वहां पे. कलेक्टिव कॉन्शियस जो है उसके इंडिया की अगर आप बात करें तो अगर आप को याद हो अफजल गुरु जिनको हैंग किया गया था, तो उनकी जो उस वक्त के जज ने एक वो लिखी थी, एक वो फैसला लिखा था, उसके अंदर उनके अल्फाज ये थे कि हमें चूंकि कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ इंडिया ये डिमांड करता है कि इनको हैंग किया जाए. अभी भी उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा ही आया है कश्मीर के ऊपर, तो कि सिक्योरिटी नेशनल इंटरेस्ट को हम वो नहीं कर सकते. नेशनल इंटरेस्ट इज समथिंग एल्स. नेशनल इंटरेस्ट तो चले आपके कोई एक एलिटिस्ट ग्रुप होता है वो उसको डिफाइन करता होगा और उसको परस्यू करता होगा. कलेक्टिव कॉन्शियस जो है वो डिपेक्ट करता है कि एज अ नेशन इंडिया क्या सोच रहा है. तो अभी तक अगर आप कैपिटल पनिशमेंट्स की भी उठा के आप देखेंगे कितने लोगों को फांसी हुई है पिछले 25 सालों के अंदर, सबके सब मुस्लिम्स हैं.
تو انڈیا کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں گے انڈیا ایز اے نیشن مسلمانوں اور اسپیشلی کشمیریوں کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے تو وہ تو انہی اسٹیٹسٹکس اور انہی ڈیٹا سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو مودی نے کوئی ایسی خاص بات نہیں کی وہاں پہ جا کے, انہوں نے وہی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ریٹرک ریپیٹ کیا ہے جو کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں ایک رکھتے ہیں اور جس کا وہ اعادہ بار بار کرتے بھی رہتے ہیں اپنے مختلف جلسوں کے اندر. جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ کیا ہم فلائٹ مس کر گئے یا یہ پینک کے اندر ہیں, ڈیفینیٹلی یہ پینک کے اندر ہیں. ان کا جو سارا ہوم ورک ہے اگر آپ مودی کی ساری ملاقاتیں دیکھیں تو وہ انہوں نے بورا کمیونٹی سے کی, انہوں نے کشمیری پنڈت سے کی, پنڈتوں سے کے ڈیلیگیشن سے کی, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اپنے کانگریس مین وغیرہ سے کی. آن دا ادر ہینڈ عمران خان نے کشمیری ڈیلیگیٹ سے ملاقات کی. آن دا ادر ہینڈ عمران خان کی ابھی ملیشیا اور ٹرکی کے ڈیلیگیٹ سے ملاقات ہونی ہے, ٹرائلیٹرل میٹنگ ہونی ہے, اور زیادہ امپورٹنٹ میٹنگز کس کی کون کہاں پہ کر رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. Are you satisfied with the strategy that we are following right now? For now it's on the satisfactory path. اگر ہم اس کو پرسو کرتے ہیں, کنسسٹنٹ رکھتے ہیں, سسٹینیبل رکھتے ہیں آفٹر ایون دا UNG سیشن, تو پھر ہم ویل بی ان اے بیٹر پوزیشن کہ ہم لیگل بیٹل کو پرسو کر سکیں اچھے طریقے سے. ایڈ کریں سر. اچھا, میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ایک چیز تو یہ کہ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ نریندر مودی کا جو چورن ہے, جو اینٹی اسلام ہے, وہ کتنا بک رہا ہے, کتنا لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں. انڈیا میں تو بک رہا ہے. نو لیٹ می کریکٹ یو. اس میں دیکھیں رورل ایریا میں تو بک رہا ہے, اربن میں نہیں بک رہا. آپ کو کیا یہ ہم اس کو ریلیجس اس پہ نہیں لینا چاہیے. بہت سے ہندو جو لیڈرشپ ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں, وہ اس کو وہ کر رہے ہیں. جو سب سے ووکل, جو سب سے ان کا وہ جو بات بکتی ہے اور جو ٹی وی پہ نظر آتا ہے وہ ہندو خواتین ہیں, وہ کھڑی ہوئی ہیں, انہوں نے ریلی کی ہے. تو صرف یہ ہے کہ اس کو خریدنے والے, اس کی جو نیریٹو کو لینے والے ہیں وہ زیادہ تر رورل ایریا میں ہیں, اور وہ کچھ جو مذہبی جنونیت انہوں نے وہاں پر وہ کیا ہے اور اس کو وہی لوگ بائی کر رہے ہیں. شہر کے اندر اس کو کرٹیسزم کا سامنا ہے شہر میں, جو کہ اور لیڈرشپ ہے, جو کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, جو کہ لیفٹسٹ ہیں, وہ سارے اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ان کے خلاف آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں, ہندوتوا کے خلاف آرٹیکل 370 کے انلیگل ہے, اس کے خلاف لکھے جا رہے ہیں. تو ہم اس کو دوسرے کنٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں. ایون کوئی اپلیکینٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہندو ہیں. آف کورس ہندوز ہیں اس میں, تو وہ ہم صرف اس کو مذہبی پیرائے میں نہیں لینا چاہیے. ہندو لوگ جو ہے بہت سینسیبل لوگ ہیں. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ آ رہا ہے. علی صاحب آپ اس پہ ذرا اپنی رائے دیجیے گا, دین آئی ول گو ٹو علیہ. جو انڈین مسلمس کی ہم بات کر رہے ہیں, دے آر لائک ہیوج ان نمبر, آلموسٹ پاکستان کی پاپولیشن سے زیادہ ہوں گے, یا پاکستان کی پاپولیشن جتنے ہیں, بہت بڑا نمبر ہے. اور اتنے عرصے سے, جیسا کہ سر نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی جو میرے علم میں نہیں تھی, کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے 25 سال میں جتنے لوگوں کو کیپٹل پنشمنٹ دی گئی ان میں تقریباً سارے مسلمان ہیں, آپ نے کہا. تو اس طرح کے کئی واقعات اس وقت انڈیا میں, کیونکہ انڈین بائسڈ میڈیا ہے, جیسا کہ این ڈی ٹی وی کی چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ یہ مودی کا میڈیا ہے, یہ مودی کا خریدا ہوا میڈیا ہے. ان کا ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے, ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے دیا. تو اس سے جو انڈین مسلمز ہیں, جو وہاں پہ رہنے والے مسلمان ہیں, ہندوستانی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ دے شوڈ آلسو ٹیک اے اسٹینڈ؟ دے ہیو اے گریٹ ووٹ بینک, دے ہیو اے گریٹ وائس. اگر وہ نکالیں تو کیا اس کو دبایا جا رہا ہے وہاں پہ؟ ہندوتوا کے حوالے سے آپ کی بڑی ریسرچ بھی ہے, تو اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ جی نہیں, تھینک یو فار ریمائنڈنگ. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ہی کسی پروگرام میں میں نے اپنی لیٹسٹ کتاب رائزنگ ہندوتوا اینڈ اٹس امپیکٹ آن دا ریجن دکھائی تھی, جو کہ اتفاق سے 20 فروری کو لانچ ہوئی, یعنی کہ پلوامہ کے 4 دن بعد اور بالا کوٹ سے 6 دن قبل. اور یہ کوئی 15 سال کی ریسرچ ہے. لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے, مسلم پاپولیشن ہے 14%. 2005 میں منموہن سنگھ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک جسٹس ساچر کے انڈر ایک کمیٹی بنائی, ساچر کمیٹی, اور اقلیتوں کے بارے میں کہ ان کی کیا حیثیت ہے. ایگزیکٹلی جو سوال آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ریسرچ کی جائے اور ساچر کمیٹی رپورٹ پیش کی جائے. اس میں پیش یہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ 14% ان کی آبادی ہے, لیکن اس کے تناسب سے جو ان کو جابز دیے جا رہے ہیں سرکار میں وہ صرف 3% ہے, جو کہ ان کی شیڈیولڈ کاسٹ یعنی کہ دلت وغیرہ سے بھی کم ہے. اور جو ان کو اور مراد دیے جا رہے ہیں وہ بھی کم سے کم ہے. اب میں آتا ہوں, اچھا وہ کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی, اس میں 4 اور ججز تھے, اس کے اوپر عمل درآمد کوئی نہیں ہوا. صرف یہ فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ گئے کہ ہاں بھئی یہ جو ہیں یہ لوگ جو ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے اور ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں. اب سوال کہ وہ خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں, تو دیکھیں ہندوتوا جو ہے یہ 1921 میں کتاب اسی نام کی ونائد ساورکر نے 1921 میں لکھی. اینڈمن آئلینڈز میں وہ قید تھے اور 1923 میں یہ سمگل ہو کے آئی, اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہندوستان میں
جو دوسری کمیونٹیز ہیں وہ جب تک کہ ہندو سپریمیسی کو نہیں مانتی ہیں وہ محض کمیونٹیز ہیں, ان کے کوئی اختیارات نہیں ہیں. اور اس کو آگے چل کے ہیڈگیوار جو ان کے جانشین تھے جنہوں نے راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ یعنی کہ RSS کے بانی ہیں, اور ان کے آگے گولوالکر جنہوں نے اس کو آگے لے گئے, اور یہ پلان جو ہے شیلف کرنا پڑا کیونکہ انہی کے RSS کے ہی پیروکار تھے نتھو رام گوڈسے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے, بالکل. لیکن جو سے زیادہ تو امریکن ٹرمپ کو گرل کرتے ہیں, سو دے نو ہم ان سائڈ آؤٹ. اس وقت پاکستان کی جو بھی فورن آفس ہے اور ہمارے آفس کا مینجمنٹ ہے, دیٹ نیڈس ٹو بی ریئلی اسٹرانگ. خان صاحب جو کر رہے ہیں اس کی آپٹکس اسٹرانگ ہونی بہت ضروری ہے. ٹھیک کہ کل ایک تھکا ہوا جلسہ کیا, 40 لاکھ میں سے صرف 50,000 لوگ آئے, اس کے باوجود ایک آپٹکس تو آپ جنریٹ کر پائیں. امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. نیوز بریک پہ جانا ہے میڈیا مینجمنٹ والی کی. میڈیا مینجمنٹ کیا ہے؟ لکیلی کو بہت زیادہ خبریں پاکستان میں بھی نہیں آ رہی ہیں, میڈیا اس طرح سے کور نہیں کر رہا ہے. جو کچھ ایک سورس سے 2 سورس سے خبریں آ رہی ہیں وہ چل رہی ہیں. PTV از دا مین سورس, ہم بھی کچھ اپڈیٹس دے رہے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی ایک پراپر اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس طرف انہوں نے اشارہ کیا, اور اس سے ایک امپیکٹ آپ کی اپنی قوم کے اوپر. آپ 22 کروڑ لوگ ہیں, بہت بڑا ملک ہے, اور ایکسپیٹس پیٹریوٹس جو ہمارے ہیں وہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں, خاص طور پہ انگلینڈ اور امریکہ جیسے ممالک کے اندر, تو یقینی طور پہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ نے ایک بریک لے لیجیے, بریک کے بعد آتے ہیں تو یہیں سے دوبارہ لنک کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اس کے اوپر ایک مضمون بھی لکھا انڈین میڈیا سے لے کر کہ 3000 سے زائد RS کے کارسیوک کہتے ہیں, ان کے جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, ان کو بھیجا گیا ہے انڈین ایئر لائنس کے اوپر, کیونکہ ہارڈلی کسی کو اجازت ہے سری نگر جانے کی, اور وہ ان کو جو ہے وہاں بلم, کرپان, کرچھل اور جتنے ان کے ویپنز ہیں, اور یہ گجرات میں جو مودی جب چیف منسٹر تھے جو انہوں نے کیا وہی وہاں کرنے جا رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ کر رہے ہیں وہاں. پھر یہ کہ یہ جو آپ آرٹیکل 370 اور 35A کی بات ہو رہی ہے, اسپیشلی 35A جس کے تحت یہ کہ وہ آپ وہاں پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتے, وہ ایک پلی دے رہے ہیں جو کہ ان کے ایمبیسڈر کا میں نے ذکر کیا تھا آرٹیکل کا. وہ لکھتے ہیں کہ کشمیری عورتیں غیر کشمیری سے شادی کر لیتی تھی, لیکن چونکہ 35A تھا تو وہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی, تو اس لیے ہم نے ہٹایا. یہ بھی جھوٹ ہے, اور وہ مٹی جو ہے, دھول جو ہے وہ جھونک رہے ہیں ہماری آنکھوں میں, یا دنیا کی. اصل میں وہ وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہندو میجورٹی ہو جائے. یہ چیزیں بتانے کی ہیں. تھوڑا سا گفتگو کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, ہم مشرق وسطیٰ کی بات کر لیتے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر جو سچویشن بلڈ ہوئی ہے, عمران خان کا بڑا امپورٹنٹ وزٹ سعودی عرب کا ہوا. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اٹ از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز وی آر تھنکنگ. سعودی عرب نے فیصلہ وہ کرنا ہے جو ان کو ان کی انسیکیورٹیز کو لے کر لگتا ہے, سم ہاؤ لگتا بھی ایسا ہی ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان ہیز آلویز بین اے ویری امپورٹنٹ کنٹری. کچھ لوگ انڈین میڈیا کا آپ نے ریفرنس دیا تو وہ یہ بات کرتے ہیں, دے آلویز ٹاک اباؤٹ دا بیگرز, آپ اکنامکلی ویک ہیں. تو کل ایک صاحب نے یہاں پہ بھی اسی فلور کے اوپر یہ ریفرنس دیا, تو وہاں پہ ان کو میرا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ تھا کہ کیا when it comes to your defense capability or capacity, تو are we the beggars or someone else? سعودی عربیہ, let's suppose اگر آپ زمین کی اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی بات کرتے ہیں, کیا ہماری زمین چین کو چاہیے, چین کی زمین ہمیں چاہیے؟ اوبویسلی چین کو چاہیے. تو who is in like giving end کے اوپر کون ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بارگیننگ کارڈز کو ہمیشہ سے اگنور کرتے چلے آئے ہیں, یا پھر اس طریقے سے دنیا کو بتا نہیں پائے. اب یہ جو سچویشن سب کانٹیننٹ کے اندر کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر بلڈ ہو رہی ہے, اس میں پاکستان کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان کی پریزنس ان US اس کانٹیکس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو فیصلہ نواز شریف نے شاید اپنے پچھلے ٹینیور میں ایک ہی اچھا فیصلہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ جب ریکویسٹ کی گئی سعودی عرب کی طرف سے کہ یمن میں ہماری وار ہے سپورٹ کے لیے, تو وہ پارلیمنٹ میں لے کے گئے. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری اپوزیشن کے شدید ڈیمانڈ کے اوپر اپوزیشن میں عمران خان صاحب, لیکن اٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیژن. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ایران اور سعودی عرب کی جو وار ہے یہ اب اوپن ہو گئی, پہلے پراکسیز میں تھی, اب یہ اوپن ہو گئی. ڈائریکٹ الزام ایران پہ لگ گیا, کوئی پروف وہ دینے میں شاید ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں, اور ایران کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہوتیز نے جو آئل ویلز ہے ان پہ فیلڈ پہ جو اٹیک ہوا ہے, ہوتیز نے رسپانسبلٹی کلیم کی, گو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ابھی ہمیں بٹی ہوئی چیزیں نظر آ رہی. مثال کے طور پہ ایران ہے, ایران کا رشیا ہے, اس کا چائنا ہے, اس کے ساتھ ٹرکی بھی ہے. ٹرکی ہیز چینج
द पॉलिसीज बाय द वे आफ्टर फतेह गोलान का जो कू अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद में पॉलिसी चेंज कर ली। दूसरी तरफ ये सऊदी अरब है, उसका यूएई है, उसके साथ अमेरिका है, नेटो फोर्सेस हैं। एक और इम्पोर्टेंट मुल्क भी है जो अमेरिका के लिए बड़ा अहम है, वो इसकी तबलीग लेट मी टॉक इसराइल, यस ऑफ कोर्स, तबलीग मोदी करते नजर आते हैं, बेसिकली द प्लेयर बिहाइंड। अभी देखें, अभी सबको पता होना चाहिए कि यूएई ने बहुत बड़े मंदिर के बाद अब सिनेगॉग भी प्लान कर लिया यूएई के अंदर, ठीक है, बना रहे हैं। इशू ये है कि वो अब ये न्यूट्रल रिलेशनशिप ईरान उनके साथ होने चाहिए। मेरे न्यूज में इम्पोर्टेंट नहीं है, इस ब्लॉक को पर्सनली जाती मेरी राय है और उससे मैं रीजन भी दे सकता हूं। हमें क्या रीजन दे सकते हैं उसकी? देखें, आपको अमेरिका के साथ कितना आपने सपोर्ट किया है, अमेरिका ने आपको कहां पर आपको सपोर्ट किया है जब जरूरत पड़ी? आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। यस ऑफ कोर्स, ठीक। जहां जहां जरूरत पड़ी वहां पे सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका ने आपको यूज किया, जहां काम खत्म वहीं पे खलास, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि ईरान ने आपको सपोर्ट किया कश्मीर के ऊपर। ईरान के देखें अभी तक चेबहार में जॉइंट वेंचर है इंडिया के साथ, अभी तक सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल था इंडिया ईरान से, ठीक है। उसके बावजूद जो उनके सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने एक दफा नहीं 3 या 4 दफा स्टेटमेंट वो दे चुके हैं, ठीक है। आपके टर्की ने आपको स्टेटमेंट दी आपके हक में। हमारी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम अमेरिका के पास जाते हैं, सऊदी के पास जाते हैं, ठीक है, सऊदी शायद हमें एक्सप्लॉइट करे क्योंकि हमने सॉरी उससे तेल लेना है, हमने पैसे लेने हैं, हमारे और मसले मसाइल हैं। लेकिन मैं समझता हूं खुददारी, यानी हम तकलीफ शायद कौम बर्दाश्त कर ले, लेकिन कोई मिडल ईस्ट वॉर में हमें नहीं जाना। Either with Iran or Saudi Arabia. प्ले द रोल एज अ मीडिएटर, हमें नॉर्मल ब्रिज द ऑफ कोर्स हमने अच्छा रोल प्ले करना है, हमने किसी का पार्शल नहीं होना चाहिए, और दिस इज व्हाट इज माय रिक्वेस्ट। ये तो आपकी रिक्वेस्ट भी है, ये हमारी ख्वाहिश भी है, लेकिन ये और एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन लेट मी ये ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिश भी होनी चाहिए, लेकिन ये करना सबसे मुश्किल है व्हेन इट कम्स टू योर फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि आप इससे पहले अनफॉर्चुनेटली 80s के अंदर देन अर्ली 90s के अंदर ऐसी रवायात कायम कर चुके हैं, बीइंग द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स, जिससे आपको नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और अब इसीलिए आके अब आपने ये फैसला किया, लेकिन अब आपकी जब इकोनॉमिक पोजीशन इतनी वीकन हो चुकी है तो आपके लिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। कैसे इस बैलेंस को सस्टेन करे पाकिस्तान, और कैसे अपना एक पॉजिटिव रोल एज दी ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर के तौर पे प्ले करे? ऑब्वियसली पाकिस्तान एज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन इस्लामिक ब्लॉक्स। जो ब्लॉक की बात हम करते हैं जब, तो हम एक और ब्लॉक भूल जाते हैं जिसका नाम है SCO, और SCO के अंदर पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत है, और वहाँ पे दूसरे 2 बड़े प्लेयर्स जो कि चाइना और रशिया हैं, उनकी भी नज़र इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ही है। तो इसलिए ईरान और सऊदी अरब का जो मसला है उसको पाकिस्तान, जिस तरह इन दोनों साहिबान ने भी कहा कि उसको बैलेंस आउट किया जा सकता है, और पाकिस्तान ने पहले भी ये रोल प्ले किया, पाकिस्तान अभी भी इस रोल को प्ले करने में अपना रोल अदा करेगा इंशाल्लाह ताला। ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर पाकिस्तान के पास शायद ऐसे बार्गेनिंग चिप्स या ऐसे कार्ड्स होंगे या ऐसी कोई बात होगी कि वो लोअर इन कर सके दोनों ममालिक को किसी न किसी टेबल टॉक के ऊपर। जहां तक सपोर्ट की बात है वो मैं करेक्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा उसमें मुझे डिफरेंस भी है। सपोर्ट सिर्फ ईरान ने नहीं किया या टर्की ने नहीं किया, आपको बहुत सारे ममालिक ने किया, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने भी। OIC ने आपको स्टेटमेंट दी, और OIC की स्टेटमेंट के पीछे सऊदी बहुत मौकों पे इकोनॉमिकली भी, लेकिन अभी भी कश्मीर के अगर इशू को आप देखें तो पहले MBF की कॉल आई थी और उसके बाद सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की कॉल आई थी। तो इसलिए वो हमें बैलेंस आउट करना है। अगेन पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी को डिवोर्स भी नहीं कर सकता, ईरान उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, और बहुत बड़ी एक हमारे पास कम्युनिटी है जो कि ईरान की तरफ देखती है सेक्टेरियन एंड के ऊपर भी। तो इसलिए हमें कोई भी ऐसी जंग के अंदर हम अपने आप को नहीं झोंक सकते जिसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन क्या ये हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग, जैसे आपने कहा कि इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। आपके पास डिफेंस का जो एक शील्ड आप प्रोवाइड कर रहे हैं सऊदीज को, उसके ऊपर सामने रख के बार्गेनिंग चेक को सामने रख के बिल्कुल, और उसके अलावा आप जो अपनी उनको सर्विसेज दे रहे हैं डिफेंस के अंदर, देयर आर सॉल्यूशंस आउट देयर। रशिया का चूंकि आप तीनों मेहमानों ने जिक्र किया, मलिया आपके सामने मैं रशिया के हवाले से, जिस तरीके से हम चीन तो हमारा देरीना दोस्त है, देरीना क्या दोस्त है, वी आर द वन, वी आर द आयरन ब्रदर्स वी कॉल। फिर उसके साथ साथ यूएस के साथ हमारे जो इससे पहले ताल्लुकात रहे, ट्रेड रिलेशन हमारा ओबियसली ट्रेड वॉल्यूम हमारा बहुत बड़ा है, और उसके साथ साथ हमारे दीगर इंटरेस्ट भी हैं यूएस को लेकर।
تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی ہم نے اپنے رشیا کے ساتھ تعلقات کو، اس سے پہلے تو شاید اس بلاک کی وجہ سے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اب کی بار شاید کسی دوسرے ملک سے تعلق کی وجہ سے ہم اس طریقے سے اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کر پائے، ایکسپلور نہیں کر پائے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس وقت ہمیں اگریسو ایک فورن پالیسی چیپٹر ایسا کھولنے کی ضرورت ہے ٹورڈز رشیا، جس سے ہم رشیا کو انگیج کریں؟ اینڈ آئی تھنک اٹ وڈ بی کوائٹ ایزی فار پاکستان بیکاز آف ٹرکی اینڈ چائنا کہ ہم اس بلاک کا بھلے حصہ نہ بنے ان اوپن ورڈز، بٹ ہم اپنی کم از کم سپورٹ ضرور لے لیں رشیا سے آن سچ کریٹیکل میٹرز. نہیں بالکل کر سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس ہو رہا تھا، جو بات چیت ہو رہی تھی، تو انڈیا بہت پر امید تھا اور انڈیا نے بہت پش کیا تھا رشیا کو کہ وہ روک دے، یہ بات بھی نہ ہو، کلوز ڈور میٹنگ بھی نہ ہو. تو رشیا نے اس وقت ایک طرح سے سٹینڈ ہی لیا تھا اور اس نے نہیں روکا. اس نے اپنی پاور کو انڈیا کی بروٹیلٹیز کو جو ہے سیف گارڈ کرنے کے لیے یوز نہیں کیا. باقی میں سمجھتی ہوں ہمیں اوور آل ناٹ جسٹ رشیا، ہمیں بہت سے اور ممالک کے ساتھ بھی اپنے ڈپلومیٹک ٹائز مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پراپر فارن پالیسی پہ میں تو سمجھتی ہوں سیمینارز ہونے چاہیے. ہماری عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے فارن آفس کو میں مانتی ہوں کہ 1 سال میں ٹھیک ہے بہت امپروو ہوا ہے پہلے سے، لیکن ابھی بھی بہت روم ہے امپروومنٹ کے لیے. ہماری عوام کو پتہ ہونا چاہیے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا اپنی عوام سے آپ گھریلو گفتگو بھی دیکھیں نا، تو کئی لوگ بغیر یہ جانے بوجھے کہ پاکستان کا ٹریڈ والیوم کسی کے ساتھ کس قسم کا ہے، یہ ڈپلومیٹک ٹائز کیسے ہیں اور کیوں ہیں، اہم ہی لوگ خلاف ہوئے ہوتے ہیں. اور نہیں جی مجھے سعودی عرب نہیں اچھا لگتا، اور نہیں مجھے ایران نہیں اچھا لگتا. جس پہ بڑا کام کیا گیا، جس پہ بڑی انویسٹمنٹ کی گئی پاکستان کے اندر. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو سیکٹیرین ڈفرینس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. جتنی ہارمنی ہو اتنا ہی اچھا. اور پاکستان ماشاءاللہ کافی بہتری آئی ہے. ہمارے پاکستان بہت سے کم ممالک میں سے ایسا ہے کہ جہاں پہ سیکٹیرین ڈفرینس بھارت جتنا مرضی پروموٹ کرتا رہے، لیکن ہمارے ہاں بہت خوشی سب لوگ مل کر رہتے ہیں. اور آخری ایک کامنٹ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ اس میں ہماری یوتھ کو بہت اہم رول پلے کرنا چاہیے. مطلب عام طور پہ ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ ذرا نسبتاً ریڈیکل ہوتے ہیں. ریسپیکٹ کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی آپ کی جو لیو کا فارمولا ہونا چاہیے. اب کافی پریویل کر بھی رہا ہے. سر آپ ایڈ کر لیں، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. ایک قوم بن کر سوچیں، اور بالخصوص اس وقت اب کشمیر ایشو یہ مت سوچیں کہ صرف عمران خان جا کے ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہر پاکستانی اس وقت ایمبیسڈر ہے کشمیر کا، اور جیسی ہم اپروچ یہاں پہ رکھیں گے ویسا ہی مورائل وزیر اعظم مولانا صاحب تو خدا کو اسلام کو بیچنا بند کریں. ہاں ایگزیکٹلی بات روس کی ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کا. نہیں، بات روس کی ہو رہی ہے. میں صرف چاہتا ہوں کیونکہ گزشتہ 3 برسوں سے ماسکو میں ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل سیکورٹی کانفرنس، جس میں کوئی 900 مندوب آتے ہیں اور 40 ملکوں کے وزرائے دفاع بھی آتے ہیں. جی. اور الحمدللہ 3 سال سے میں اس میں پیپر پڑھ رہا ہوں. جب یہ کشمیر کا مسئلہ ہوا تو شاہ محمود قریشی نے اپنے روسی کاؤنٹر پارٹ لیوروف کو ٹیلی فون کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کو بریف کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ اور دوستوں سے بات کریں، مجھ پہ آپ بھروسہ رکھیں، وی ول ناٹ لیٹ یو ڈاؤن. اوکے، یہ بہت اہم بات ہے. اور میں نے یہ 3 سال جو میں جاتا رہا ہوں، پہلے دفعہ میری جو تقریر تھی اس سے پہلے ایک مندوب تھے، انہوں نے تقریر کی اور اس کا موضوع تھا رول ان افغانستان. اور انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر کے کہ ہندوستان کا افغانستان میں یہ رول ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. جو ماڈریٹر تھے وہ تھے ضمیر قبولوف، جو کہ پاک ریجن یعنی کہ روس کے ایمبیسڈر ہیں افغانستان اور پاکستان میں، اور ہیں وہ مسلمان. ٹھیک. میں نے پھر اپنے جو ہے تقریر کو سوچا کہ اب میں تھوڑا سا موڈیفائی کروں گا، ان صاحب کا میں ریبٹل کروں گا. لیکن مجھ سے پہلے جو ماڈریٹر نے کہہ دیا کہ ان کا نام لے کر کے کہ انڈیا ہیز نو رول ان افغانستان اینڈ یو ہیو بین پالشنگ آر بوٹس اینڈ ناؤ یو آر اپ ٹو دی امریکنس اینڈ یو تھنک دیٹ یو ہیو اے رول ان افغانستان. سوری کہ آپ کا کوئی رول نہیں ہے، آپ پہلے ہم سے دوستی بڑھاتے رہے اور اب آپ امریکہ کی طرف. صاحب اس پہ ایک تھوڑا سا بلنٹ ایک کوشچن میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ویسے کافی کوشش کی ہے میں نے، سے پہلے بھی بلنٹ کوشچن پوچھنے کی. یہ جو امپریشن ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ دے رہے ہیں اپنے نریندر مودی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، دو بیکاز آف ہز پولیٹیکل انٹرسٹ، ڈونٹ یو تھنک پاکستان کو جو افغانستان پیس کے اوپر اور ویسٹرن بارڈر ہم رول پلے کر رہے ہیں، پاکستان شوڈ گیو اے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ٹو امریکہ کہ آپ نیوٹرل نہیں رہیں گے تو ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کنسیڈرنگ کہ پاکستان کی اکنامک پوزیشن وہ نہیں ہے، لیکن اسٹل پاکستان از ون آف
the most important countries in the world when it comes to American interest. जब वो अफगान एग्जिट की बात करें, don't you think कि हमें एक मैसेज देना चाहिए, उनको बताना चाहिए? इमरान, मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि ये मेरे अपने जहन में कुल बुला रहा था। आप ये देखें कि सबसे पहली शख्सियत कौन थी जिसने इमरान खान के ऊपर कॉल ऑन वहां पे किया? ज़ल्मे खलीलजाद। और पाकिस्तान की कितनी कोशिशें थी जिसके बाद ये डायरेक्ट टॉक्स हुई, और उसके बाद ट्रंप की जो मर्कुरियल आदत है और जो उनकी हैबिट है कि उन्होंने लास्ट मिनट के ऊपर कैंसिल कर दिया कि एक डन डील थी कि एक पीस मुआहदात सिर्फ दस्तखत होने थे, और कहाँ होने थे? कैंप डेविड में, जो कि खुफिया रखा गया था। उन्होंने खुद अपनी ट्वीट से बताया उसको क्यों कैंसिल किया। वो उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इमरान खान के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। गलबन आज मुलाकात हो रही है ना ट्रंप से, नहीं ट्रंप से, तो हो गए ट्रंप से, तो उनको एग्जैक्टली यही बात बतानी चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई अगर आप कॉन्फिडेंस में मुझे बता दें ये कि आपने ये किया क्या है। दूसरी जानिब आप देखें कि क्या डेवलपमेंट हुए हैं कि तालिबान के लीडर्स चीन गए हैं और उनकी बहुत अच्छी वहां गुफ्तगू हुई है, और शाहीन ने वहां से मुल्ला ब्रदर को मैसेज भेजा है कि हमारे चीन हमारे साथ खड़ा है, रूस उनके साथ खड़ा है। तो इमरान खान को ये बता देना चाहिए कि हम आपके लिए This was a very critical and very technically strong position of Pakistan. आपके एग्जिट के लिए देखिए मैं डिफर करता हूँ। देखिए मैं आई एम सॉरी विद ड्यू अपॉलजी, आप सीनियर हैं। देखें जितनी कैजुअलिटी कश्मीर में हुई है गुज़िश्ता 30 सालों में, वो कैजुअलिटीज हुई 18 सालों में अफगानिस्तान में। वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, ये भी मुसलमान भाई हैं। हम कोई एज अफगानिस्तान को बार्गेनिंग चिप के लिए यूज करें, दिस इज आई डोंट सपोर्ट बाय द वे। अफगानिस्तान में पीस रिस्टोर होना चाहिए, वो डिफरेंट इशू है। अफगानिस्तान की सरहद से जो हमले आपके फौजियों पे होते हैं, कल भी एक मेजर और एक सिपाही आपका शहीद हुआ, उससे पहले हजारों हो चुके हैं, आपको बाढ़ लगानी पड़ रही है। वो दोनों तरफ से सर आप ये देखिए कि क्या जिस अफगानिस्तान की बात आप कर रहे हैं, इज इट बीइंग गवर्न्ड बाय द राइट पीपल? नो, नॉट एट ऑल। Then how can you say क्या करना चाहिए? दूसरे आपने देखें अपनी फौज अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगाई हुई है, जो उसकी आपको जरूरत है ईस्टर्न। वो आप 2 लाख पॉलिसी में देखें, कुछ पॉलिसी है, मैं उस पर बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देखिए गवर्नमेंट वो डेमोक्रेसी है, उन्होंने जिसको चूज किया वो मेरा इख्तियार आपका इख्तियार नहीं है, ठीक है। उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, चूंकि किसने चूज किया? अब आप सुने ना, देखिए उनको ट्रेन किसने किया? इंडियन ने ट्रेन किया उनको। जो उनकी जो इंटेलिजेंस बनाई किसने बनाई? वो रॉ ने बनाई। सर आप मेरा सिंपल क्वेश्चन है, कल अगर इंडियन ईमा के ऊपर अशरफ गनी पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बैठकर बयान दे सकते हैं, ठीक है, और हमने ये तो नहीं किया कि आप अपने अफगानियों को वापस ले लें या हमने उनको उठा के मुल्क बदर कर दिया। सर हम तो 20-25 साल से उनका वोट उठाए हुए हैं, पाकिस्तान तो कभी पीछे नहीं हटा। आप सारे अफगानियों को अशरफ गनी और अब्दुल्ला क्यों समझ रहे हैं? सर हम तो वही तो कह रहे हैं ना, अफगानी शहरियों के हवाले से तो हम नहीं बात कर रहे, लेकिन सुनते रहे। देखें अगर निगोशिएशंस हो रही हैं तालिबान के साथ, तो तालिबान से निगोशिएशन क्यों हो रही हैं? बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग मोर देन 55-60% ऑफ द एरिया, ठीक है। तालिबान ने गवर्नमेंट में आना ही आना। So who's the real representative of Afghanistan? Definitely Taliban will be. So instead के हम मजीद उसमें कि हम इफ एंड बट्स में जाए कि आप हमें ये करें तो हम ये करके देंगे, we should try to have successful negotiation between Taliban and the US. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे खूनरेजी खत्म होनी चाहिए, वहां पे जो लोग मर रहे हैं सिविलियन वहां पे मर रहे हैं, ठीक है। अशरफ गनी अगर गलत बात आजकल के दौर में एवरीथिंग हैज अ प्राइस, व्हाट इज पाकिस्तान गोइंग टू गेट? नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती, हम उनके लिए ये कर रहे हैं, हमारी आते ज्यादा फौज वेस्टर्न बॉर्डर पे लगी हुई है, who we call our brothers। नहीं देखें, who is controlling them? खून क्या बिल्कुल वो है, सस्ता है। सर मैं ये बात ही नहीं कर रहा, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन हम कभी भी अशरफ गनी की बुरी पॉलिसीज को मैं बात कर रहा हूं आम अफगानी जो वहां पे मर रहे हैं, हमें इस डील को सक्सेसफुल बनाना है और निकालना है अमेरिका को। अमेरिका ने जाना है, अमेरिका खुद भी डेस्परेट है। बिल्कुल हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए हमारे वो कश्मीरी भाई इंपॉर्टेंट है जो मर रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट। उससे पहले हमारे लिए आर्मी पब्लिक स्कूल के वो बच्चे इंपॉर्टेंट हैं जो कि इंडियन टेररिज्म की वजह से मरे हैं, जिसकी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई है। सर देखिए उससे पहले हमारी वो इंपॉर्टेंट है। देखिए उनकी इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग किसने की? रॉ ने की। आर्मी को किसने वो क्या सपोर्ट किया? इंडियन आर्मी ने किया। सर वो एक कॉल है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। सर आई एम नॉट कॉलिंग एनीवन दुश्मन, बट हमें क्लियर करना पड़ेगा। खैर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जो है ना एक जाती राय है, मैं रेफर करता हूं। जॉन बोल्टन थे ना जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएस के,
یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ابھی انہیں ریسنٹلی فارغ کیا ہے. وہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ آپ پیس ٹاکس ذرا بھی روک دیں فی الحال. تو امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ پیس ٹاکس، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے موو تو چل لی ہے لیکن یہ بیک فائر کرے گی. تو پاکستان کی آبویسلی ایک بہت اسٹرانگ اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور پاکستان کو آج تک وہ لیوریج کرنی نہیں آئی. ہم لیوریج کریں. دیکھیے سر، میں آپ کے جذبات کی بہت قدر کرتی ہوں شفیق صاحب، لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی انسانی جان ہلکی نہیں ہے. لیکن پاکستان بھی تو ان لائنز پہ سوچے نا جس طرح دنیا سوچتی ہے. دنیا ہمیں کو 22 کروڑ مسلمان اور یہ کچھ ہندو کرسچن بہن بھائیوں کی طرح نہیں دیکھتی. دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ اچھا 22 کروڑ لوگ ہیں، ان کو ہم کس طرح سے ان کے ساتھ اپنے ٹرمز کو کیسے لیوریج کر کے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم نہیں کہتے کہ ہم سیلفش ہو جائیں، لیکن کم از کم خود کا دفاع کرنا. دنیا ہمیں ہمارے پاسپورٹ سے جج کرتی ہے سر، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کرسچن پاکستانی ہے، یہ ہندو پاکستانی ہے، یہ مسلم پاکستانی ہے. پاکستانی ہے تو ہمیں وہ اس طریقے سے ریٹ کریں گے ویدر از علی صاحب اور اینی آرڈنری پاکستانی. اور اوور آل پاکستانی پاسپورٹ کی سر عزت تبھی ہوگی کہ جب ہر پاکستانی جس شعبہ زندگی سے منسلک ہے وہ ایماندار ہوگا. جس وقت ہر بندہ ایماندار ہوگا نا تو وہ تبدیلی جو اپنا کام تبدیلی ہم مانگتے ہیں نا وہ ہمارے اندر سے شروع ہوگی، باہر سے نہیں آئے گی. اچھا، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. سر آپ کے سامنے تمام تند و تیز بحث کے ساتھ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا کے سامنے کل ہاتھ ملا رہے ہیں. جو پیوٹن ہیں وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. جذبات تو دیکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت اور رشیا کے کیا تعلقات رہے ہیں. نریندر مودی رشیا کو لے کر کیا باتیں کرتے آئے ہیں، اور پھر وین اٹ کمز ٹو ڈالرز رشیا کے بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اور رشیا آلریڈی کافی زیادہ پیسے ان کے سٹیکس ہیں ان شارٹ ورڈز. کیسے دیکھ رہے ہیں وہ اس کو؟ میں نے جیسے پہلے بھی کہا اور حالی صاحب نے بھی اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے کہ رشینز جو ہیں وہ ان کا بہرحال اپنا ایک اسٹریٹجک پیراڈائم اس میں ایک شفٹ آ رہا ہے. انڈینز کا سمجھ گیا انڈیا کو، سمجھ گیا یا نہیں سمجھا وہ تو دیکھیں، ریئل پالیٹک کے اندر ہمیشہ سیلف انٹرسٹ یا جو آپ کا کنٹری کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پریفر کرتا ہے. ہم ابھی جو افغان ڈیل پروسیس کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہیومینیٹیرین کرائسس کو بڑھاوا دیں وہاں پہ. تو رشینز بھی اسی طریقے سے ریجن کے اندر جو اس کے انٹرسٹ ہیں یا گلوبل انٹرسٹ ہیں ان کو اسی طریقے سے دیکھے گا. رشینز کی بہت پرانی خواہش ہے اس کو ایک گزرگاہ ملے گرم پانیوں تک. اس کی پہلی جنگ ہمارے ساتھ جو ہے جو افغانستان کے بیٹل گراؤنڈ کے اوپر ہوئی وہ بھی اسی چیز کے گرد ریوالو کرتی رہی. تو رشینز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں گے کہ اگر پاکستان جو ہے ڈپلومیٹکلی اکنامیکلی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، میں نے پہلے بھی ایس کا ذکر کیا، اس بلاک کو استعمال کرتے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی دے ول گو فار سم ادر آپشنس. پھر ابھی جو ٹرمپ نے جس طریقے سے کل جسٹر دیا ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مودی کے وہ وہاں پہ گئے ہیں، ہم جو اگر یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا الیکٹورل پروسیس کو بڑھاوا دینے کے لیے تھا، اسی طرح رشین اسٹریٹجسٹ بھی یہ اسی طریقے کے تجزیہ بلکہ سے بہتر کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ اس چیز سے تو انسپائر نہیں ہوں گے. ان کو وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے اکنامک انٹرسٹ یا جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے انڈیا کے وہ کتنے ان لائن ہوتے ہیں امریکنس کے ساتھ. امریکنس نے انڈینس کو اپنا لنچ پن کہا ہوا ہے. لنچ پن کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اکنامیکلی ان کو دیکھیں گے، وہ جیو پولیٹیکلی جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ ہیں ان کو کا اظہار کر چکے ہیں ڈپلومیٹک سطح کے اوپر کر چکے ہیں، بہت پرانا کر چکے ہیں، اوباما کے دور میں کر چکے ہیں. بالکل. تو وہی اسی چیز کو پرسو بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے رشینز کا تو اس وقت سے جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹریٹجک شفٹ جو پیراڈائم کا شفٹ ہے وہ ہم دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہا ہے. چائنا اس کے اندر امپورٹنٹ زیادہ رول پلے گا کیونکہ وہ اکنامک مسئلہ ہے، اس نے ڈرائیو کرنا ہے اس پورے کے پورے بلاک کو، چاہے وہ رشینز ہیں، چاہے وہ پاکستانیز ہیں، چاہے وہ اس کے اندر کچھ اور ممالک ہیں. تو اس لیے چائنیز فیکٹر کو ہمیں زیادہ ایڈریس کرنا چاہیے، ان کو زیادہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سائڈ کے اوپر کھڑے ہیں. تو ہماری لیننگ بھی ڈیفینیٹلی اسی سائڈ پہ جائے گی. رشینز کی لیننگ بھی الٹیمیٹلی اسی سائڈ پہ. مطلب یہ جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ ہی چل رہا ہے. بالکل، کیونکہ یہ جو آپٹکس ہے نا ان کے وجہ سے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میڈیا مینجمنٹ پاکستان اگر بہتر کر لے اپنی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ویسے ہی فیزل آؤٹ ہو جائیں گی، ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، گیم ہی آپ کی اٹھ جائے گی. یہ میڈیا مینجمنٹ کا کوشچن آپ بتا دیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کا ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا بالکل ایسے ہی ہے جس طرح وہ نہیں ہوتا ایک MNA ہوتا ہے جو الیکشن لڑنے والا ہوتا ہے، 20 دن کی الیکشن کیمپین ہوتی ہے، او یہ چاچا جی، او ماما جی، وہ نہیں یاد آ جاتے پورے محلے کے، اور چاچا جی بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ او میری بڑی عزت ہے. ماما جی چائے اچھی بناتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور وہ چاچا جی ماما جی اس وقت مودی ہیں جو بہت خوش ہیں کہ مجھے عزت مل رہی ہے. یہ الیکشن جیت جانے دیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اور پھر اس کی باڈی لینگویج آپ چینج ہوتا ہے. اور دو چیزیں اور اس میں آپ ایڈ کر لیں کہ عمران خان کی سپیچ جو ہے وہ مودی کی سپیچ کے بعد ہے.
تو ڈیفینیٹلی عمران خان کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہوگا کہ وہ مودی کے جو بھی کنٹینٹ ہے اس کو دیکھ کے وہ اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کر سکیں. دوسری چیز جو ہم بھولتے ہیں عمران خان کے بارے میں، ایکسٹمپورو بے شک بولتے ہیں، لیکن اردو میں وہ شاید تھوڑی بہت بات اوپر نیچے کر دیتے ہوں گے، لیکن جب بھی انہوں نے انگریزی میں بات کی ہے، یہ ان کا کمیونیکیشن ایک لیوریج ہے کہ وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں. UCIP کی ہم نے ان کی اسپیچ سنی تھی، وہ بہت آرٹیکولیٹڈ تھی، ایکسٹمپور تھی، لیکن بہت بیلنس تھی. تو اس لیے ہمیں کانفیڈنس رکھنا چاہیے کہ UNGA کے اندر جو اپنا وہ کیس پیش کریں گے وہ بہت اچھے اس کے اوپر کریں گے. افغان ڈیل جو ڈیل ہے وہ آپ کا اگین جیسے پہلے کہا کہ وہ میجر کارڈ ہے، اسی کو پاکستان کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے. سر یہ میڈیا کا جو پوائنٹ ہے اس پہ ایک شارٹ کامنٹ آپ کر دیں کیونکہ آپ وابستہ بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ میڈیا ابھی بھی اتنا میچور پاکستان میں نہیں ہے. ان کو بہت سے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے. ہمارا ایک بہت اچھا وائبرنٹ انگلش چینل ہونا چاہیے ایٹ آل کاسٹ، جس طرح کہ TRT ہے ٹرکی کا، CGTN ہے چائنا کا، France 24 ہے فرانس کا، مطلب رشیا ٹوڈے، اور انہوں نے دیکھے روسیہ الیوم عربی میں بھی شروع کر دیا. ابھی آپ کی وائس کو اردو میں سننے والا نہیں ہے، وہ صرف پاکستانی لوگ سن سکتے ہیں. لیکن اگر صرف پاکستانی آپ کی بات سنتا ہے، باہر کی دنیا نہیں سنتی، تو پھر وہی مثال ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. ٹھیک ہے، تو بات ہے کہ ہمیں اچھا انگریزی چینل اور اس کے لیے قابل لوگ، میری ریکویسٹ ہے کہ قابل لوگوں کو ہائر کریں. میرا آئیڈیا یہ بھی ہے کیونکہ ہم ڈسکس کریں کہ ہم اگر اپنے میڈیا کے اوپر 1 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا، چلے 1 گھنٹے کا بھی ایٹ لیسٹ ان در پرائم ٹائم ایک انگریزی شو لے کے آیا جائے اگر ہر چینل کے اوپر، بالکل ایک سرٹن ٹائم سپین کے اوپر، یعنی کہ 7 بجے 8 بجے ایک انگریزی شو ہونا چاہیے، تو اس کا بھی بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے. بہت امپیکٹ ہوگا، بہت امپیکٹ. دیکھیں اس میں ہم دوسری لوگوں کی ویوز بھی لیں. ابھی کیا ہے کہ ہمارے کچھ پالیسیز ایسی ہیں کہ اگر ہم کوئی دوسرے اوپینین سننے کو تیار نہیں ہے، ہمیں ویوز لینا چاہیے، اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلانا چاہیے. اب دنیا گلوبل ولیج ہے، سوشل میڈیا پہ کشمیر کی بات کریں ہمارے اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں. یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اگر ہمیں PTI والے دیکھ رہے ہیں ہماری اتھارٹیز، تو ہمارے اکاؤنٹ بند کر دیے جاتے ہیں. میرے خیال میں اگر دنیا کی پانچواں بڑا ملک، دنیا کی سب سے بڑی 5ویں آبادی پاکستان، 22 کروڑ لوگ، اگر ان کو 22 کروڑ کی مارکیٹ سے محروم کر دیا جائے، چاہے چند دن کے لیے کر دیا جائے، تو they would get to know کہ اس کا میسج کیا ہوتا ہے. سب سے بڑا وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہمارے پاس فیس بک یا ٹویٹر کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے پاکستان میں. انڈیا میں تو پراپر گوگل، Amazon، ٹویٹر، فیس بک ان کے بڑے آفس ہیں. ہم بہت زیادہ ہر چیز کو لکھا لی صاحب. سوشل میڈیا کو لے کر بھی مجھے یاد ہے اب سے کچھ دن پہلے DG ISPR نے ٹویٹ کیا کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو تو ہمیں بتائیں، گورنمنٹ ٹیک اپ کرے. اوکے، بٹ دس از ناٹ دا سولوشن. ایگزیکٹلی آئی تھنک وی شوڈ کم اپ ود اے پالیسی. آپ نے YouTube بین کر دیا تھا بلاسفیمی کے مسئلے کے اوپر، اچھا کیا آپ نے اس وقت، ٹھیک ہے اس وقت ضروری ہوگا، لیکن یہ مسئلہ بھی ہیومن رائٹس کا جو مسئلہ ہے، when we talk about the human rights، وہ ان کو کمیونٹی سٹینڈرڈز کے خلاف چلا جاتا ہے. ایز آئی مینشنڈ 2 مہینوں کے اندر 4 بار میری فیس بک ID کو سسپینڈ کیا گیا ٹو پوسٹ اینی تھنگ، جسٹ بیکاز جی آپ کشمیر کے اوپر پوسٹ کریں، کوئی آرٹیکل پوسٹ کریں، ہمارے کمیونٹی سٹینڈرڈ کے اگینسٹ ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ نیشنل لیول کے اوپر ہماری اتھارٹیز ایک ایسی پالیسی لے کر آئیں جس میں آپ ہفتہ 10 دن کے لیے بند کر دینا جی فیس بک، ان کو پتہ چلے کہ کتنے ایڈز ان کے رکتے ہیں، کتنے بلینز آف روپیز ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے. they'll get the message. بالکل ٹھیک ہے، جس عذاب سے آپ گزرے ہیں میں بھی اس سے گزر رہا ہوں اور گزرتا رہتا ہوں تقریباً ہم سبھی. لیکن دیکھیں، ایک تو یہ پالیسی کی جو آپ نے بات کی مجھے اس سے اتفاق ہے. اس سے بڑھ کے میں آگے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ گوگل میں اس وقت جو ہے ٹاپ ایگزیکٹو کون ہے، وہ انڈین اوریجن کا. تو ہم لوگ اپنے لوگوں کی پلیسمنٹ کیوں نہیں ایسے کر سکتے؟ چلیں یہ تو ایک لانگ ٹرم بات ہے نا، لیکن اگر گوگل نے بھی اس کو لگایا ہوا ہے تو اپنے فائنینشیل بینیفٹس کے لیے لگایا ہوا ہے نا. وین they'll get a پنجابی ساری چونڈی کہندے نے جدو پئے گی تو پھر انہوں پتہ چلے گا. and that should be financial. ریپرزینٹیٹیو تو لائنا پہلی بات یہ کہ یہ تو چلیں لانگ ٹرم پروسیس ہے نا کہ ہمارے لوگوں کی پلیسمنٹ ہو، ہمارے لوگ ٹرین ہو، یہ سارا کچھ ہو. the least this government can do in a few weeks is کہ ایٹ لیسٹ ہم پوزیشن کر سکتے ہیں ٹویٹر. کوشش کر رہے ہیں جی، وہ جو شباہت علی ہیں جو نیشنل IT بورڈ کے ہیڈ ہیں، ان سے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی. انہوں نے ٹویٹر کے چیف آپریشنز آفیسر سے بھی بات کی اور ان تک ایشو گیا تو ہے، لیکن چونکہ انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہے، انڈین میجورٹی ہے اور انڈین آفس سے زیادہ تر ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا دھچکا نہیں دیں گے، تھوڑا سا روکیں گے نہیں. ہفتہ 7 دن کے لیے 10 دن کے لیے رکنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ ایک باگین کریں اس کے بعد آئیں. And I think it's about ایک فریڈم آف اسپیچ کی بات ہے. بالکل بات کر رہے تھے، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں 5 بڑے جی وہ سارے لنکڈ ہیں، وہ لنکڈ ہیں ٹو RSS اینڈ BJP.
اور سارے انگریزی کے چینل ہیں، انگلش چینل ہیں. اس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، وہ امبانی صاحب کا ہے. اس کا ہے CNN IBN، اور اس کا CNN IBN نہیں ہے، ان کے چھوٹے بڑے 8 ٹی وی چینلز ہیں. اسی طرح ریجنل لینگویجز کے اندر بہت زیادہ ہے، بہت انفلوئنس ہے، اور وہ اس کو یوز کر رہے ہیں، اور انگلش چینلز کو وہ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. صرف جو اچھی ایک وائس تھی NDTV بائی دا وے، اور اس کو انہوں نے اکنامکلی اتنا خراب کر دیا شاید وہ بند ہونے جا رہا ہے. جو جان بوجھ کے BJP نے ایسا ہی کیا ہے، کیونکہ وہ بدماشیاں کرتے ہیں، ان کو ایڈ نہیں دے رہے ہیں. تو جو سینسیبل وائس ہے اس کو بند کر رہے ہیں، جو نیوٹرل وائس ہے نیوٹرل، اور جو دوسری وائس ہے جو BJP کی بات کرتی ہے اس کو جناب بڑھا چڑھا کے وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا سٹیک ہے، ان کے انٹرسٹ ہے، اور دے آر گیٹنگ فنڈ فرام BJP. اور یہ تو کامن سینس کا بھی ٹیسٹ ہے بھارتیوں کا، کہ مطلب وہ ابھی نندن اپنا جہاز گرا کے چائے پی کے جاتا ہے اور اس کو ابھی چکرا دے رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایوارڈ کا مستحق ہے. Do you really think they have the common sense جو جن کی وہ فلمیں جس کے اندر ہیرو اڑ رہا ہوتا ہے that makes like نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن many Indians possess common sense including ششی تھرور، ارندھتی روئے، اور ان کو اللہ میجر گورو ہیں جی وہاں کے، وہ ایک نا تو ان کے میں پروگرام میں ایک دن گئی تو انہوں نے ایسی باتیں، بلوچستان کے بارے میں ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں اور میرے ساتھ غلط جانتے ہیں، ان کو نہیں پتا جی. اور ان کے ایک صاحب نے فرمایا کہ بلوچستان جا نہیں سکتے. میں نے کہا میں پچھلے ہفتے اپنی فیملی کے ساتھ گئی تھی. What are you talking about؟ نہیں I can send him my pictures from Gavadir and تو ارندھتی روئے کی میں نے بات کی، تو جو لوگ سینسیبل بات کرتے ہیں بھارت میں وہ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ گاندھی صاحب کا اور یہ ارندھتی روئے کا ایک جملے میں آپ ایک ساتھ نام، اور اگر میجر گورو ابھی نندن کی طرح نہ آئے تو وہ پاکستان آئیں تو ہم ان کو دکھا بھی دیں گے، اور ان کا چورن جہاز پہ نہ آئیے گا، ان کا چورن دکھتا نہیں نا جی. کون سے وہ جو نفرت جنرل بخشی GD بخشی صاحب جی DG بخشی صاحب. I wish we had a platform جی، اور پھر ہم ارنب ٹائپ کے جوکرز کو بتائیں کہ ہاؤ ٹو ڈو اے شو. I wish we had a platform، اور ہمیں ہماری یہ پالیسیز الاؤ کریں. ٹائم ہمارا بالکل ہمیں سلمان بہت دیر سے خاموش ہیں، وائنڈ اپ آپ پہ ہی آگے کریں گے. ایک تو اس میڈیا پالیسی کے اوپر اینڈ دین اوور آل ایز اے نیشن ٹوورڈز آور ایٹیٹیوڈ، جس طریقے سے ہم اب تک لے کر چلے ہیں کشمیر کے معاملے کو، وائنڈ اپ کر دیجئے، کیا کہیں گے لاسٹ؟ میڈیا مینجمنٹ کے اوپر جو پرابلمز ہیں وہ تو رہیں گے، اور وہ بہت جلدی حل ہونے والے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے آپ کوئی بھی پالیسی لے آئیں، لیکن آپ کے پاس پلیٹ فارمز بہرحال موجود ہیں، یوٹیوب موجود ہے، آپ کے پاس سیلف جو ایک آپ کریٹڈ چینلز ہیں جس طرح کہ TRT کی اور اس کی بات کریں تو وہ ایسے چینلز ہیں جو کہ آپ بہت جلدی بہت خود سے کھڑے کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے جو کہ آلٹرنیٹو میڈیا کا کانسیپٹ ہے، اس کو لے کر آنا چاہیے پاکستان کے اندر اور اس کو بڑھاوا دینا چاہیے. وائبلٹی کے اوپر ایک بڑا سوال ہے نا کہ وہ وائبل نہیں ہو پاتے. انگریزی چینلز آتے ہیں، سب بڑے گروپ نے شروع کیے، آپ کو یاد ہوگا جیو نے شروع کیا تھا، نہیں چلا، ایکسپریس اپنا لے کے آیا تھا، ڈان ٹی وی نے شروع کیا. I'm not talking about the mainstream satellite channels. What I'm talking about right now is the digital media, جو alternative media آپ کا، اس کو آپ روبوسٹ کریں کیونکہ اس وقت آپ کی مارکیٹ ہے بہت بڑی. آپ کا جتنا بھی یوتھ ہے جس کا آپ نے ذہن بنانا ہے یا باہر کے لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے، یو کین گیٹ کنیکٹڈ تھرو دیٹ میڈیا. نمبر TRT نے، اور وہ بڑا سستا ہے، وہ سستا ہے. TRT اور واکس نے اسی طریقے سے گڈ آئیڈیا. نمبر 2 آپ وائس کو دیکھیں، آپ اس کا ماڈل پڑھیں تو آپ کو اس کا کافی اچھا ماڈل ملے گا. نمبر 2 جو آپ نیشن کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو، ٹھیک ہے پاکستان کو جو ہے وہ پاکستانی نیشن کو اس وقت اتنا زیادہ مورلی ڈیمورلائز نہیں ہونا چاہیے. پینک نہیں ہونا، آپ نے پینک نہیں ہونا. یہ اس وقت بلنک ہے کہ کس نے پہلے بلنک کر دیا. گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. شطرنج ہے. ٹائم میرا ختم ہو گیا. آپ SM حالی صاحب تھینک یو ویری مچ، سلمان جاوید صاحب، شفیق احمد صاحب اور ملیح ہاشمی تھینک یو ویری مچ ایوری ون. ہمارے چاروں پینلسٹ کا تجزیہ اور تبصرہ آپ نے سنا. ہم نے آلموسٹ سارے پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. اس وقت پاکستان کے ان گراؤنڈس کے اوپر اپنی فورن پالیسی کو لے کر چل رہا ہے، اور آپ نے ہمارے پینلسٹ کی رائے اس پہ بھی سنی کہ پرائم منسٹر صاحب جو کہ ہمسیلف ہمیں لگتا ہے کہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمیں ان کو کچھ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بینگ پاکستانی، بینگ اینالسٹ اوبویسلی لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. تو وی ہوپ اینڈ پرے کہ ایک بہت اچھی اسپیچ ڈیلیور ہو وہاں پہ، اور اس کا ایک امپیکٹ ایٹ لیسٹ یہ آئے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز انڈیا کر رہا ہے، 50 دن سے زیادہ کرفیو لگا کے بیٹھا ہے، اور کشمیریوں نے اپنے طور پہ ایک سول کرفیو وہاں پہ شروع کیا ہوا ہے جس میں وہ کسی بھی سرکاری آفس میں یا سرکاری بلڈنگ میں نہیں جا رہے ہیں. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے دنیا اپنی آواز اٹھائے، اور انڈینز خاص طور پہ آئی ریکویسٹ ٹو آل دا انڈینز جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہیے چونکہ خدا تو سب کا ہے، انسانیت تو سب کی ہے، اور بچے بھی سب کے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. یو کین فالو می آن مائی ٹویٹر بائی سرچنگ عمران ورلڈ. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.